अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत चैनल और मैं हूँ आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ यकीन हो गया और मज़े मज़े के नाश्ते हो रहे होंगे या सो रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं। तो अक्सर आजकल यही हो रहा है कि बच्चे घर पर हैं और लोग जो है, मेरी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं लेट उठती हैं, तो सुबह उठने का जो मज़ा है ना, जैसे कहते हैं ना, उस तरह की एक चस जो है वो एक अलग भी है। सुबह उठते हैं और मतलब जितना भी मैं लेट सो तो मेरी तो रूटीन है, मैंने तो आना ही आना है। रात भी मैं 1 बजे सोई, शादियाँ हैं मैंने बताया था, तो घर के फंक्शंस हैं तो लेट हो जाता है बच्चे को, लेकिन टाइम पर ही मेरी आँख खुल जाती है। अच्छा, अलार्म में जितना लगा लो तो अलार्म अभी बजेगा ही नहीं और मेरी नींद खुल जाएगी, और फिर अलार्म बज रहा होता है तो बंद हो जाते हैं ना, कोई काम ही नहीं है। तो ये एक रूटीन बन जाती है जब आप वक्त पर उठने लगते हैं। बहरहाल आजकल ठंड है, ठंड में उठना बड़ा मुश्किल है, दिल तो चाहता है यार अभी और सो जाए, बता थोड़ा सा और, तो पर होता नहीं है। और 10 दिसंबर हो गया और दिसंबर का जो महीना है, और अगर देखा जाए बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं भी कहती हूँ अक्सर, यार ये उदासी वाला महीना होता है। इवनिंग होती है और हर जगह खामोशी खामोशी, हर कोई अपने घरों में दबक जाता है सर्दी की वजह से। और सर्दी का आज दूसरा दिन है, मैं कहती हूँ कि दूसरा दिन हो गया। मुल्तान में भी अच्छी खासी सर्दी पड़ गई है और ठंड पड़ गई है। तो इस ठंड में बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि बंदा घर से बाहर निकले, और यही रूटीन है, जहाँ तक मुमकिन है बिस्तर में ही हम लेटे होते हैं। और ये भी इंजॉयमेंट है, मैं कहती हूँ ये भी इंजॉयमेंट है। लेकिन बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि यार ये महीना बहुत ही उदास होता है, उदासी फील होती है, और गए दिन, जो गुजरे हुए दिन हैं वो याद आते हैं। तो चलो किसी बहाने हमें अपने गुजरे हुए दिन तो याद आते हैं, हमें सारी बातें याद आती हैं जब हमने, जो मैं कहती हूँ बचपन में किया, जो यूथ में किया। अब हम तो यूथ में नहीं है ना, हम बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग होने वाले हैं। बहरहाल वो तमाम बातें याद आती हैं जो गुजरे लम्हे हैं। और इसके साथ ही जब नए साल की बात होती है, क्योंकि आगे नया साल स्टार्ट होना है, 21 होना है, 2021 आना है, तो फिर एक उम्मीद जो है, एक उम्मीद जो है दिल में आती है कि नई उम्मीदें और खुशियाँ और जोश और वलवला, इंशाअल्लाह अगला साल जो आने वाला है वो खुशियों से भरपूर होगा, यकीनन, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब यकीनन जब हम इस साल की बात करते हैं और जिस तरह कोरोना की वजह से, ये पेंडेमिक की वजह से ये साल हमारा गुजरा, तो जब जिससे भी कहा जाएगा तो यार बिल्कुल ये साल अच्छा नहीं था, इस साल ये हो गया वो हो गया, मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैं बहुत कुछ करना चाहता था या करना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और एक डर का खौफ, और खौफ, ये डर और खौफ दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती आई। और यकीनन यकीनन उम्मीद करते हैं, कहते हैं अच्छी उम्मीद रखना बहुत ज़रूरी है, और माहिर नफ्सियात के मुताबिक अच्छी उम्मीदें रखना एक मस्बत अमल है। और यकीनन जब इंसान की नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला उसको अच्छा फल देता है, अच्छा अता करता है। तो अच्छी अच्छी नीयत रखा करें, अच्छी अच्छी सोच रखा करें, मस्बत सोच रखा करें। अपना भला सोचते हैं तो दूसरों का भी भला सोचा करें, यकीनन हर काम अच्छा गुजरेगा। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा, और हम जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, कब वैक्सीन आएगी, कब स्टार्ट होगा, फिर दोबारा दुनिया उस रूटीन पर आ जाएगी। मैं कहती हूँ सिर्फ हमारी रूटीन नहीं ख़राब हुई, देखा जाए तो पूरी दुनिया में यही सिचुएशन है। अल्लाह खैर करे, दुआएं ही दुआएं हैं। स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारी बातों के साथ साथ हमारे साथ गेस्ट भी आ चुके हैं। मैं चाहूँगी कि उनका तारुफ कराऊँ, उनसे बहुत सारी बातें करें, बहुत सारी बातें उनसे भी पूछें वो क्या कहते हैं। और हमारे साथ हैं वुमेन सोशल एक्टिविस्ट हैं अनम खालिद हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी? मज़े में, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, हमारे साथ हैं जिम ट्रेनर हैं, फिटनेस ट्रेनर भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, सिकंदर अली साहब, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपने कैसी हैं? अच्छा, मैंने ये देखा है फिटनेस ट्रेनर हमेशा खुद फिट होते हैं, दूसरों को भी फिट कर लेते हैं या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम यही होता है कि दूसरों को फिट करना बेसिकली। अच्छा, बिल्कुल। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार फिटनेस के लिए? कुछ तो कहते हैं ना खुदा की देन है, मेरे बारे में कहा जाता है, और फिर मुझ पर बड़ी ट्रोल भी की जाती है, अपने आप को बड़ा फिट रखती है, ये नहीं खाती वो। अच्छा, मेरी अम्मा को गुस्सा लगता है मेरे पर, यार कुछ खाती क्यों नहीं हो? माएँ होती हैं ना, जरा कॉन्शियस हो जाती हैं, खाती नहीं है ये नहीं खाती वो नहीं खाती, तो बैठो यहाँ मेरे साथ सामने बैठ के खाओ, क्या खाओगी? फलां खाऊंगी। मैं क्या मम, मेरी आदत नहीं, मैं कम खाती हूँ।
تو دیکھیں مائیں کتنی پریشان ہوتی ہے بچے کچھ کم کھائیں اور ہم کہتے ہیں فٹ ہو جائے. ایسا ہی ہے, بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے ہمیں. ایون کہ یہی سب ماؤں کو ایسا ہوتا ہے, دیسی ماؤں کا آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ کھائیں میرا بچہ, یہ بھی کھائے میرا بچہ, یہ بھی کھائے. ایون ایسا ہوتا ہے میں بھی گھر میں ڈائٹ پلان کے بارے میں بات کروں, مجھے ڈائٹ بنانی ہے, ڈائٹ بنا دیں. نہیں جی یہ کیا شکل اتنی سی ہوئی جا رہی ہے تیری, اور یہ ہو رہا ہے, بچہ کیا ہو رہا ہے, پراٹھے کھاؤ جی, دیسی کھاؤ کھانے. تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ سین ہوتا ہے, لیکن کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ آدھی زندگی ہے فٹنس. اچھا شروع میں تو گھر والے تھوڑا غصہ بھی ہوتے ہیں, اماں کو تو بڑا غصہ لگتا ہے کہ میں نے اتنا محنت کی اپنے بچے پر. اماں صحت کے معاملے میں ہوتی ہے کانشیس بہت ہوتی ہے مائیں, اتنا کھلایا, یہ کیا, اب یہ کچھ بھی نہیں کھا رہا, تو اماں کو بھی غصہ آتا ہوگا نا, یہ کیوں نہیں کھا رہے, وہ کیوں نہیں کھا رہے. بالکل آتا ہے, بالکل آتا ہے, کیونکہ دیکھیں آج کل گھر میں جو چیزیں آتی ہیں فاسٹ فوڈ ٹائپ, اب وہ نہیں کھاتے. ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں, جی پلاؤ بنا پلاؤ نہیں کھانا, یہ کیا اماں میں نے اتنے پیار سے بنایا اور تم کھاتے ہی نہیں. ان کو بتانا پڑتا ہے آپ پیار سے میری ڈائٹ بنا دیں, میں وہی پیار سے کھا لوں گا. تو اس میں کافی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. اچھا یہ بات بہت ہے, میں خود جب میں اپنی بات کرتی ہوں اماں کی, میں بھی تو ایک اماں ہی ہوں یار. میں جب بناتی ہوں بریانی, کل میں نے بنائی اور جب میرے بیٹے کو کہا تھا ممی بھوک نہیں ہے, میں نے کہا بریانی ہے تو بھوک نہیں ہے, اگر یہ پیزا ہوتا تو تم کہتے بھوک ہے میری. تو مجھے بڑا غصہ لگا کہ میں نے اتنی محنت کی اور بچے کھاتے نہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل ڈائٹ کے حوالے سے کہ بچے اچھی ڈائٹ نہ کہتے, گھر کی جو بنی ہوئی ڈائٹ ہے یار وہ خالص ڈائٹ ہے, صاف ستھری ڈائٹ ہے, صحت کے لیے بہت اچھا, لیکن بچے نہیں کھاتے. ایسا ہی بالکل ایسا. ٹھیک ہے, تو فٹنس کے لیے کیا کرنا چاہیے, فٹ کیسے بندہ رکھے اپنے آپ کو, اسمارٹ کیسے رکھے, آج اسمارٹنس کا راز بتاؤ کیا ہونا چاہیے. فرسٹلی تو کم کھانا, نہیں کم کھانا نہیں, لیکن ڈائٹ میں بھی آپ کو کھانا دیتے ہیں, ایٹ لیسٹ فیڈنگ ہوتی ہے آپ کی, 2-3 گھنٹے بعد فیڈنگ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ. پہلی بات یہ کلین کھائیں, جو سے کلین کھائیں, اس کے بعد بیلنس کھائیں. اب اس میں کہ آپ نے اپنے آپ کو اگر مینٹین رکھنا ہے تو اس میں کیلوریز آپ کی بیلنس ہونی چاہیے, آپ کی پروٹین ڈائٹ بالکل بیلنس ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ اپنے مارننگ میں کس ٹائم بریک فاسٹ لینا ہے, ایوننگ میں کس ٹائم بریک فاسٹ لینا ہے, ڈنر کس طرح لینا ہے آپ نے, تو پورا وہ اس کا ایک اسکیجول بنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس ٹائم میں اور کتنا لینا ہے ساتھ ساتھ. اس پہ کوئی نہیں ہے کہ آپ نے بھوکا مرنا ہے, ایسا نہیں ہے. صرف کھانا ہے لیکن کلین کھانا ہے, کلین کھائیں, ایکٹیو رہیں تو انشاءاللہ سب کچھ ہوگا. اچھا یہ بہت سارے لوگ, بہت ساری بچیاں ہی ڈائٹنگ کرتے ہیں, مرد حضرات اس پہ فوکس کم ہے. جب نوجوان ہوتے ہیں ٹھیک ہے, جب شادی ہو گئی تو وہ نوجوان بھی بہت جلدی جو ہے تون نکل آتی ہے, پرواہ نہیں ہوتے. اب شادی ہو گئی, پسند ہو گئی, کیا ضرورت ہے, بہت کم ہوتے ہیں لوگ مرد حضرات جو شادی کے بعد بھی فٹ ہوتے ہیں, سلم, اور واقعی جیلسی مجھے ہونے لگ جاتی ہے یار, اتنے کیسے فٹ اپنے آپ کو رکھ لیتے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ فٹ نہیں رہتے. اچھا خواتین تو بالکل پرواہ نہیں کر رہی ہوتی, چلو ادھر بھی ہے, لیکن شادی سے پہلے بہت پرواہ کرتی ہیں. شادی آنے والی ہے یار, ہم نے شادی کا جوڑا پہننا ہے, جو ہے نا, تو فٹ لگنا ہے, اچھا لکھنا ہے, اسمارٹ, تو بڑی ڈائٹ پلان چلتی. تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے جب آپ کم کھانا شروع ہوتا ہے؟ ڈائٹ پلان میں کم کھانا ہوتا ہے یار, کم کھانا تو وہ بیلنس کھانا ہوتا ہے, لیکن دیکھیں آپ کو نا ایٹ لیسٹ نقصان کوئی نہیں ہے اس کا. جب آپ بھوک بہت لگتی ہے, اچھا ویکنس فیل ہوگی آپ کو, اوبویسلی بات ہے. لیٹ سے آپ جو کاربز زیادہ لیتے ہو, کیلوریز زیادہ لیتے ہیں آپ, اس کو جب آپ ڈیفیسٹ میں لیں گے تو آپ کو ایشوز ہوں گے, آپ کو ویکنس فیل ہوگی اس کے اندر. لیکن آپ کو اس سے مینٹین کس طرح سے کرنا ہے, اس کے اندر آپ لیٹ سے کوئی فروٹ کھا رہے ہیں, کوئی فریش جوسز پی رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ پروٹین اچھی لے رہے ہیں, آپ کی کیلشیم پورا ہے, تو آپ ہو جاتے ہیں, مینٹین ہو جاتے ہیں. تو ڈائٹنگ کے نقصان کیا کیا ہیں یہ بتاؤ. ڈائٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں, ڈائٹنگ میں اکثر لوگ بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, یا روٹی نہیں کھانی, اور پھر ہم فروٹس پہ بہت کم آتے ہیں, تو اس کے نقصان بھی ہیں. ویکنس تو ہوگی, ویکنس ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کا چہرہ اتر جاتا ہے, روکھنائی جس کو کہتے ہیں وہ ختم ہو جائے گی. گھر والے جس طرح کہتے ہیں کہ میرا بچہ اتنا سا ہو گیا ہے, وہی ہوتا ہے, پیلا ہو گیا ہے, پیلا پڑ گیا ہے, شکل دیکھی ہے, بالکل ایسے ہو جاتا ہے نا. تو پھر نقصان تو ہے اس کا. ہاں کچھ حد تک نقصان ہے. وہ اس طرح سے یہی کہ آپ کی جو رونق ہے فیس کی وہ تھوڑی چلی جاتی ہے, بالکل, بس. باقی اس کے سائڈ ایفیکٹ کوئی اور نہیں ہے, کہہ سکتے کہ آپ کا میٹابولزم اچھا ہو جاتا ہے اس سے. آپ جو پہلے اتنا زیادہ کھاتے ہیں, آپ کا میٹابولزم بہت تیز ہوا ہوتا ہے, اس میں مطلب ایکٹیو ہوتا ہے. اب وہ جب آپ تھوڑا لیں گے تو ظاہر ہے 1 ویک 2 ویک آپ کو ٹینشن ہوگی, اس کے بعد آہستہ 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 آپ اس میں آپ ہو جائیں گے, یوز ٹو ہو جائیں گے, اور پھر آپ کا میٹابولزم بھی اس حساب سے ڈائیورٹ ہو جائے گا. انم کی طرف آتے ہیں. انم کیا چل رہا ہے آج کل, کس طرح جو ورک کر رہی ہیں, گرلس کی اسٹڈی کے حوالے سے, کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کچھ ہمیں بتاؤ. پہلے تو یہی کہ ہماری اسٹرگلز وہی ہیں کہ اویئرنیس پروگرامس, ٹھیک ہے. ایجوکیشن پہ اگر بات کی جائے تو میں یہی کہوں گی کہ ایجوکیشن وہی چیز ہے کہ جس میں ایک سمندر ہے, اس میں ساری چیزیں ہیں, جو پارٹیکلز بہت سارے ہیں اس میں, اور لیکن سب برابر ہی ہیں. تو
تعلیم بھی وہی سمندر ہے جس میں کوئی تعصب کا وہ نہیں رہتا کانسیپٹ، چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے چاہے ٹرانسجینڈر ہے، تعلیم بنیادی حق ہے، اور چاہے روٹی کپڑا مکان ہے زندہ رہنے کے لیے وہ ضروری ہے، لیکن تعلیم بھی سروائیول آف فٹ کا ایک پوائنٹ ہے جہاں پر ایک ذریعہ ہے ہمیں رہنا ہے۔ اور اگر لڑکیوں کی تعلیم پر بات کی جائے تو لڑکیوں کو تو ایک ان کی ڈگری، پھر ان کی ڈگری کے بعد ان کا فائنینشیل لٹریسی، پھر ان کا فائنینشیل انڈیپینڈنسی کا جو ان کے پاس لٹریٹ ہے، پھر ان کے پاس رائٹ کی جو لٹریسی ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ان کے پاس ڈگری نہیں ہے تو آئی تھنک ان کے پاس وہ چاروں سلاٹس کو مینٹین رکھنے کی نہیں ہے ہمت یا کارج نہیں ہے، یا ان کے پاس شعور نہیں ہے اس چیز کا۔ اور میں یہی کہوں گی ایک لمٹ تک تو ایجوکیشن دی جاتی ہے، بہت کم گھرانے ہیں جہاں سمجھا جاتا ہے کہ بچیوں کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ بہت گنے چنے گھرانے ہوتے ہیں یار، ہر گھرانے میں آپشن نہیں ہوتا بچی کو بس میٹرک کر لیا، بس کیا کرے گی آگے بڑھ کے، شادی کر دو، ایف اے کر دے تو کیا کرے گی، شادی کر دو، آخر تو ہم نے بھی شادی ہی کرنی ہے۔ جی بالکل، تو یہ ہی سمجھا جاتا ہے بچی کا فیوچر ہے۔ اچھا، ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھے گی تو پھر جاب کرے گی، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ذہن میں ہوگا اچھی تعلیم یافتہ ماں ہوگی تو بچے کی تربیت اچھی کرے گی، اس کو کچھ سلیقہ آئے گا، کوئی ڈھنگ آ جائے گا زندگی گزارنے کا، کبھی یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ بالکل میں یہی کہتی ہوں کہ ہمارا کلچرل ڈومیننس بہت زیادہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو ابھی بھی ہمارے جو انالیسس کیا جاتا ہے اس پہ یہی کہا جاتا ہے کہ جو میل کا ایجوکیشن ریٹ ہے وہ فیمیل سے زیادہ ہے، حالانکہ اگر گلوبلی اس کو دیکھا جائے تو فیمیلز آر مور ان پاپولیشن، تو کہ یہی چیز ہے کہ ہم لوگ کیوں اس میں لٹریسی میں کم ہیں۔ پھر اگر ایسا ہے تو نیپولین نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ مجھے اچھی معاہدے میں آپ کو اچھی قوم دوں گا، تو اپنی سیلف اسٹیم جو ہے، اپنی گرومنگ ہے، پھر پوری ایک عورت کو وہ جیتتا جاتا انسان سمجھنا چاہیے۔ اگر جہاں میل کی گرومنگ امپورٹنٹ ہے، اگر وہ بریڈ ارنر ہے تو ادھر فیمیل بھی بریڈ ارنر بن سکتی ہے اور اس کی گرومنگ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی اکنامکس میں یا فائنانس میں اپنا پارٹ دے سکتی ہے۔ کیوں نہیں دے سکتی؟ یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے۔ اب 21ویں صدی میں یہ سوال اگر اٹھتا ہے تو یہ سوال ایک میرے خیال سے ایک بد تہذیبی کی علامت میں سے ایک ہے۔ تو سوال یہی پر ہے کہ لڑکیاں اپنا رائٹس کیوں نہیں لیتی؟ لڑکیوں کو میں نے یہی دیکھا ہے کہ ابھی جہاں لیتی ہیں معذرت کے ساتھ، اگر آپ نے دیکھا ہو جہاں بیچاری رائٹس کی بات کرتی ہیں تو وہاں کیا کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک بچی کو اس کے والد نے جلا دیا، اندازہ لگائیں، ایک جیتی جاگتی لڑکی کو اس کے ابا نے جلا دیا۔ ایک اور واقعہ میں جو ہے ابا نے گولیاں مار دی۔ تو یار جو اٹھتی ہے تو ابا تو پھر اس سے کہا گیا کہ تمہیں شرمندگی نہیں ہوئی، تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، تو اس کو ذرا بھی وہ نہیں تھا۔ میں دیکھ رہی تھی میڈیا پر جو ہے، بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیوز بہت سارے جو ہے یوٹیوب چینل بنا لیے گئے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ لیا اور پوچھا کہ آپ کو برا نہیں لگا، آپ نے کیا کیا اپنی بیٹی کو؟ تو لگتی جگر ہے یار، اولاد تو اولاد ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اور یہ جو نعمت ہے اس کے لیے آپ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد اللہ نے آپ کو دی، نعمت آپ کو دی، چاہے بیٹی دی یا بیٹا دیا، پھر آپ نے اس خون پسینے کی کمائی سے اس کو پالا، اور جب بات آئی کہ اس نے اپنا اظہار کیا کہ یہ میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو آپ کو لگا کہ نہیں۔ لڑکوں کی تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے لڑکوں کے ساتھ کہ لڑکوں کو اس طرح کی سزا دی جاتی ہو، لڑکی جو ہے عزت میں آ جاتی ہے، ہماری عزت ہے، اور اس عزت نے اگر کہا کہ مجھے جو ہے یہاں شادی کرنی ہے تو اس باپ نے کہا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، معاشرہ پھر اندر آ جاتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں کیا کہیں گے، تو اس کی خاطر انہوں نے اپنی بیٹی کو مار دیا۔ تو یہی بات ہے نا کہ پیٹریارکی ہمارے یہاں پر جو کلچر ہے اس میں پیٹریارکی شروع سے ہی ہے۔ اگر میں نے اگر آپ کچھ سروے کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو عورتیں خود ہی کہیں گی کہ نہیں ہم لوگ تو ہم لوگ اس بات کو مانتے ہیں اور ہم لوگ تو انڈر دا گارڈ رہنا چاہیں گے، ہم تو مردوں کیونکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے ریلیجسٹی کا غلط استعمال مت کریں۔ ٹھیک ہے مرد کو یہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ اس نے کفالت کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ہی ول رول یو، مطلب وہ آپ کو رول نہیں کر سکتا۔
آپ کو ہمارے اگر اسلامی شرع کو دیکھا جائے تو اس میں کہیں پہ بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ بچی کو تعلیم نہ دیں. آپ اس کو مدارس کی تعلیم دیں, آپ اس کو فائنینشیل تعلیم دیں. سب سے امپورٹنٹ ہے فائنینشیل تعلیم. اگر جیسے ہمارے بہت سارے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد بزنسز فلاپ ہو جاتے ہیں ہسبینڈس کے, یا کچھ بھی ہو جاتا ہے, مطلب ڈاؤن فالز آ جاتے ہیں. جیسے کووڈ کرائسس آئے تو اس میں بہت سارے لوگوں کے کرائسس آئے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تعلیم جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں عورتوں نے پھر اپنا ڈیجیٹل بزنس اسٹارٹ کر دیا. وہ تو دیکھا آپ نے, دیکھا اب بھی ہے یہ ٹرینڈ. ابھی اس دوران کووڈ میں زیادہ چلا اور دیکھا کہ مرد حضرات کی شاپس بند تھی. اچھا, جب انہوں نے خواتین آن لائن ہوئی اور انہوں نے پروڈکٹ بیچے اور وہ اپنا فیس نہیں دکھا رہی, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, حجاب میں رہیں, پردے میں رہیں, صرف آواز سے انہوں نے کام کیا اور چیزیں اٹھائیں, پروڈکٹ دکھائے, یہ لے لیں, یہ اس کے پرائس ہیں, اور ماشاءاللہ لوگ لیتے ہیں, ہم لوگ خود لیتے ہیں ان سے. تو یہ اندازہ لیں گھر بیٹھے کتنا بینیفٹ ہو سکتا ہے, بینیفیشیل ہو سکتی ہے خاتون بیٹھ کے. بینیفٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس چیز کے لیے بھی آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو اس چیز کے لیے بھی آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. میں یہی کہوں گی کہ جو ڈگری ہے وہ از جسٹ ناٹ اے پیس آف پیپر. آپ اس کو ٹریٹ کرنا بند کر دیں. اپنی سیلف اسٹیم, اپنی سیلف گرومنگ, آپ باہر نکلتی ہیں, آپ سیکھتی ہیں, ایکسپلور کرتی ہیں, اپنا ایک جو امیج ہے وہ رکھیں اسٹرانگ. آپ کو دیکھتے ساری کا آپ کو کریجس کہا جائے, لیکن دا تھنگ از کہ میں نے دیکھا ہے کہ آبجیکٹیفیکیشن بہت جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے لڑکیوں کے کیس میں. اگر ٹھیک ہے وہ ایجوکیشن کے لیے باہر نکل رہی ہیں, کچھ ان کو سوشل کرائسس ہوتے ہیں, کچھ سوسائٹل پریشرز آتے ہیں, اور سم ٹائمز تو مجھے یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ نہیں تم لڑکی ہو, تم اتنا زیادہ نہ بولو, اور تم اگر تمہیں تو ٹیچر اس لیے فیوریٹ کر رہے ہیں کیونکہ تم ایک فیمیل ہو, اور یو نو ایک, اور تمہیں مارکیٹ میں اس لیے لایا جا رہا ہے کہ تم ایک لڑکی ہو. اچھا, یہ بات ہے, ہاں وہ ہے, لیکن بعض جگہوں پر غلط بھی ہے. میں کہتی ہوں مارکیٹ کی اب بات کی ہے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ پچھلے دنوں میں جب گھر واپس جا رہی تھی تو میں نے راستے میں دیکھا ایک سم بیچنے والا, جو پھٹا نہیں لگتا, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا روڈ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں ایک بچی کو بٹھا دیا. یار یہ جو کمپنی ہے یہ زیادتی ہے بچی کے ساتھ. بچیوں کو ایسی جاب یا سرے راہ جو ہے آپ نہیں بٹھا سکتے. تو یہ فیل کیا, ایون کہ میرے ڈرائیور نے بھی کہا باجی دیکھیں کڑی نو ان کے کمپنی والے کو کام دیکھو, اس کو بچی کو, لازم بات ہے یار, اتنی مہنگائی ہے, اتنی پریشانی, کسی مجبوری پہ وہ بچی بیٹھی ہوگی نا, تو کوئی بھی روڈ پہ سرے راہ نہیں بیٹھتا جا کے جو ہے سم بیچے, پھٹے پہ بیٹھ کے ریڑھی لگا لے. تو اکثر اب تو خواتین بھی مجبوری کے تحت آتی ہیں, لیکن اس بچی کو, ینگ بچی کو بٹھایا ہوا تھا اور وہ سم بیچ رہی تھی. اگر تو یہ وہ اکیلی تھی تو اٹس اے ویری رانگ, ٹھیک ہے. اگر وہ گروپ آف گرلز ہو تو اس میں برا نہیں لگتا کہ یار میرے ساتھ ایک اور لڑکی ہے تو میں کرنا چاہ رہی ہوں. بٹ دا تھنگ از کہ میں وہی کہنا چاہوں گی کلچرل ڈومیننس ہے ہماری. دیکھیے ایجوکیشن کے لیے 3 چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں, ایک ایکوٹی, ایک ایکسیس اور ایک کوالٹی. ہم تینوں میں ہی لیک کر رہے ہیں. ایکوٹی ہمیں ویسے نہیں ملتی, ایکسیس ہمارے پاس ہے نہیں, ہمارے پاس کوئی نزدیکی اسکول نہیں ہوتا لڑکیوں کے لیے تعلیم کے لیے کہ وہ پیدل چل کے اسکول چلی جائے. ہمارے گورنمنٹ سیکٹرز میں بہت کم اسکولز ہیں جن کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہو, ٹھیک ہے. ایک تو ہماری وہ کوالٹی وہاں سے گر گئی, اور کوالٹی میں ٹریننگ ٹیچرز نہیں ہے. اگر فیمیل ٹرینڈ ٹیچرز ہوں تو اس میں کوئی پیرنٹس کو مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا, آج بات یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ فیلڈ جو ہے مخصوص کر دیے گئے ہیں کہ لڑکیاں صرف اسی فیلڈ میں کام کریں گی. مجھے یاد ہے جب میں نے 2008 میں سٹارٹ کیا, میری انٹری 2008 میں ہے میڈیا میں آئی, اور کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر, میرے گھر والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, میرے سسرالی جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. اور باقاعدہ جب میرا پروگرام جب آن ایئر ہوتا, لائیو شروع کر رہی تھرو آؤٹ میں, تو بند کر دیا جاتا ٹی وی. یہ حال ہے. تو کیسے مجھے پتا ہے, اور اب ایکسیپٹ کر لیا گیا, لیکن ٹائم لگا نا مجھے یہ دکھاتے ہوئے کہ اپنا امیج بناتے ہوئے. آئی کین ڈو سم تھنگ. ہمارے یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے کہ نہیں, ایک لمٹ تک اگر تم نے ایجوکیشن کر لی ہے تو اس کے بعد یو ہیو ٹو ڈو کچن ورک, ٹھیک ہے. تم گھرداری کرو گی. گھرداری میں ان کو کیا سکھایا جاتا ہے, کھانا بنانا اور سلائی کڑھائی, اور وہ بھی صرف ان کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ گھر میں آئے, اور تو ان سب کاموں کے ساتھ بھی تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. میں نے کیا, میں کر رہی ہوں,
میں گھر بھی سنبھالتی ہوں اور جاب بھی کرتی ہوں. یہ بات آپ کی ایک اپنی ہوتی ہے, آپ کی اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے. میں نے یہی بتایا کہ یہاں پر لوور کلاس سے لے کے لیڈ کلاس تک کی لڑکی کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. اویئر کس طرح کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نے پہلے بتایا کہ فائنینشیل انڈیپینڈنسی اس کے لیے کتنی میٹر کرتی ہے. میں نے سمہاؤ یہ بھی دیکھا ہے کہ لڑکیاں شادی کے بعد بھی کہہ رہی ہوتی ہیں ہمیں اتنے پیسے دے دو, ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں, ہمیں اتنا کر دو. ہم اٹ ڈزنٹ مین لائک کہ آپ ہر ٹائم مانگتے ہو. آپ بات کرتے ہیں نا, اس پہ بات کرتے ہیں, ذرا ڈائٹ کی بات ہو جائے, کچھ کھانے کھا پی لیں گے تو پھر جو ہے ذرا انرجی مزید مل جائے گی. اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں. تو اس کے اندر ہمارے ساتھ ان سے جانتے ہیں کہ بیلنس ڈائٹ کیا ہونی چاہیے. اس پر بہت بحث ہوتی ہے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, کاربز لے لو, کاربوہائیڈریٹ یہ چاہیے وہ چاہیے, لیکن کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے اور کس طرح کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے, ناشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے. ہم اپنی میل کی بات کرتے ہیں نا کہ ہم دن میں اگر 3 میل لے رہے ہیں, 4 میل لے رہے ہیں, تو اس میل کو ہم نے کس طرح ایک پراپر ڈائٹ میں لے کر جانا ہے, جس کو ہم بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں. تو وہ بتاؤ صبح کا ناشتہ کیا ہونا چاہیے روٹین میں؟ یہ تو فرسٹ آف آل تو یہ ویری کرتا ہے کہ آپ کی پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, اس کی فزیک کس طرح کی ہے. ٹھیک ہے, اگر تو وہ گیننگ پوائنٹ آف ویو سے بہت لین پرسن ہے, اس کو گیننگ کرنی ہے تو اس کے لیے الگ ڈائٹ ہے. ٹھیک ہے, سلیم اینڈ سمارٹ اور تیلی ورگا. جیسے آپ ابھی بتا رہی تھیں کہ میں کچھ بھی کھا لوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, میں ٹھیک ہوں, فٹ ہوں, تو آپ کا ماشاءاللہ میٹابولزم بہت تیز, آپ کو بھوک ہی بہت لگتی ہوگی, آپ کھاتی ہی بہت ہوں گی, لیکن آپ کو کوئی افیکٹ نہیں پڑتا ایسے کوئی. اچھا, اس میں اگر آپ فیٹ لاس کی طرف بات کرتے ہیں, جس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے, اس میں ہم مارننگ میں اگر آپ نارملی لڑکیوں کو زیادہ ایشو ہوتا ہے تو مارننگ میں 8 بجے وہ صبح 2 سلائس براؤن بریڈ لے لیں, 1 سلائس براؤن بریڈ لے لیں, ساتھ 2 وائٹ ایگز لے لیں, اسکواڈ انف, 1 کپ گرین ٹی لے لیں ساتھ, تو اسکواڈ انف. دوپہر میں اگر آپ لینا چاہیں وہ ساتھ بوائلڈ رائس لے لیں, 1 کپ بوائلڈ رائس, اور ساتھ 200 گرامز آف اسٹیم چکن یہ لے لیں, اور ساتھ 1 کپ گرین ٹی. گرام والا چکر مجھے نہیں سمجھ آتا, ایک لیگ پیس لینا ہے, چیسٹ پیس لینا ہے, بتا دو کیا لینا ہے, ایک پر لینا ہے, کہ کھانا ہے. پھر بات ہوئی ہے بیلنس ڈائٹ. یہ گراموں کے چکر میں نہ ہمارے پاس کوئی ویٹ والی مشین ہے جس میں یہ یا وہ جہاں سے ہم لے کے وہاں ان کو کہیں یار 200 گرام دینا, اس سے زیادہ نہیں دینا ہمیں. آپ نے اس کو بلک میں لینا ہے نا, اس کے پیکٹس بنوانے ہیں. آپ کو دیکھیں بیلنس ڈائٹ لینی ہے پھر تو یہ کرنا پڑے گا, اگر بیلنس ڈائٹ لینی ہے, کیونکہ ہر چیز کاؤنٹ ہوگی, ماپنے کے لیے چیزیں ہونی ضروری ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے جو 3rd میل لینا ہے اپنے نائٹ میں 8 PM, وہ آپ نے صرف اسٹیم چکن لے لیں ساتھ. اگر آپ کو بھوک لگے تو اوٹس لے لیں ساتھ. اوٹس وہ ملک والی نہیں کہہ رہے ہیں بالکل بھی, ہاں اس کو شوگر لیس لینا ہے, شوگر ہی لینا اس کے ساتھ آپ نے. آپ پھر اب کہیں گے کہ ویسے ہم سے کھایا نہیں جائے گا, اور جو ہے ظاہری بات ہے, تو اس ہم کہتے ہیں بیمار لوگ کھاتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, بیمار ہوتے ہیں, پیٹ خراب ہو جاتے ہیں, یا ہم نے بخار سکھا رہا پھر بنانا ہے ہم نے دلیا, ویسے ہی کھانا ہم نے. اس کے اندر آپ ایک بنانا میش کر لیں تاکہ وہ میٹھا ہو جائے, یا وہ ڈال لیں, کچھ بھی ڈال لیں. یہ وزن بڑھانے والے کے لیے بتا رہے ہیں, گھٹانے والے کے لیے نہیں, یہ کم کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, ایک بنانے سے کچھ بھی نہیں. جنہوں نے بڑھانا ہے نا, آج وہ بھی ڈائٹ بتا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں آج کل مارکیٹ کے جو پروڈکٹ آ رہے ہیں ایوے تیلی ورگے آ رہے ہیں, میرے مدعا ایوے ہے, تو اس پہ بات کرتے ہیں. ہم لوگ چاہ رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر کہیں میں جائے گا اور ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور سکندر سے بات ہو رہی تھی اور ان بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, بچوں کے حوالے سے جنہوں نے اپنا وزن بڑھا لیا. اچھا, بچیاں تو کہتی ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن یار ایک کہتے ہیں نا نارمل جو ہے فگر وہ بہت اچھا لگتا ہے. یار بالکل دیا سلائی نا مجھے بالکل نہیں اچھی لگ رہی تھی, وہ کپڑے بھی لگتا ہے ہینگ کیے ہوئے ہیں, سچی سے ایسے لگ رہا ہوتا ہے نا. تو ویسے ہے نا تم ماشاءاللہ پیاری لگتی ہو, تو اتنا بندے کو ہونا یا بندی کو ہونا بہت ہی ضروری ہے. مجھے یاد ہے جب میری شادی ہوئی تو اس وقت میرا ویٹ جو ہے نا 42 تھا, کہ مجھے یاد ہے kg, تو بہت کم, تو بالکل ڈی ایس لائی لگتی تھی. بڑے اسٹرگل کیے وزن بڑھانے کے لیے, چیز کھا, یہ ڈائٹ لے, وہ ڈائٹ لے, بہت کھاتی تھی میں, اور پھر جا کے اتنا وزن ہوا میرا. تو یہ ضروری ہے ایک, یعنی کہ فٹنس اپنی جگہ پر ہے, لیکن وزن جو ہے ایک پراپر وزن ضروری ہے. آپ کی ایج کے حساب سے وزن ہونا بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے کیا کہو گے, کیا کرنا ہے ہمیں؟ ایج کے ساتھ ساتھ وزن بڑھتا ہے, یہ آبویسلی بات ہے, ہماری جو بونز ہیں ان کا بھی ویٹ بڑھتی ہے, تو اس لیے اس کا ویٹ بھی ساتھ ساتھ بڑھتا ہے. لیکن جہاں تک بات آپ مجھے بھی کہہ رہی تھی کہ ویٹ گین کریں جن لوگوں نے, اس کا کیا پلان ہے؟ مطلب ہم نے جس طرح فیٹ لاس میں ابھی ویٹ یعنی کہ ویٹ لاس میں ہم نے اس کے کاربس کم کیے ہیں, لیس کیے ہیں, اسی طرح سے ویٹ گین ہم تھوڑے کاربس کے انکریز کر دیں گے. اب جیسے جو بچے ورک آؤٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ, ان کے لیے اگر وہ صبح میں ایک سادہ روٹی لے لیں اور ساتھ 2 نان اسٹک پین پہ انڈے لے لیں, تو وہ کھا سکتے ہیں, روٹی کھا سکتے ہیں. چلے انڈے مجھے انڈے بہت برے لگتے ہیں, کچھ اور بتاؤ.
ہمارے یہاں نا انڈے کھانے کا اتنا وہ نہیں ہے، آپ دیکھیں نا تو ہمارے یہاں صبح کے ناشتے میں وہ حلوہ اور پوڑیاں اس طرح کی چیزیں بہت پسند کی جاتی ہیں. یہ اوور آل یہی ٹرینڈ ہے ہمارے اس میں دیکھا جائے. کسی کو موقع ملے نا بچوں کو جو پوچھے کیا کھائیں گے چھٹی والے دن، تو ہمیں تو حلوہ پوڑی کھانی ہے، وہ ایک موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. سردیوں میں تو یہ چیزیں زیادہ کھائی جاتی ہیں، تو یہ وزن بڑھانے کا باعث بنتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ایک دو طرح کے فیٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں گڈ فیٹس، ایک ہوتے ہیں بیڈ فیٹس. ٹھیک ہے، اب یہ جو آپ حلوہ پوری اور یہ دیسی شیسی چنے یہ بیڈ فیٹس ہیں بیسیکلی. اس میں آئل ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اچھی مقدار میں ہوتا ہے. اور پھر جو بنا ہوتا ہے جو حلوہ پوری ہے وہ ایک اس سے کچھ اسے کہتے ہیں، کچھ اس نام بھول گئے، کتلمے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اس میں پھر اب میٹھا بھی اندر ایڈ کرتے ہیں ساتھ، اور پتہ نہیں کون سے بھجے کے پائے. تو یہ بہت سارے پائے ہیں جو مشہور ہیں. پہلوانوں والا ناشتہ جسے بیسیکلی میں بھی کہہ سکتے ہیں. ہم بیسیکلی وہی لینا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ ایک بیڈ فیٹ ہے. اس سے لیکن آپ کی باڈی بڑی تو ہو جائے گی، بلک تو ہو جائے گی، لیکن وہ فلفی سی اور گندی سی شیپ میں ہو جائے گی. ویٹ تو گینوں سے ہو جائے گا لیکن وہ اچھا نہیں لگے گا آپ کو. مطلب کہیں سے عجیب سی باڈی ہوگی، ڈب کھڑبی سی سے کہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی بیلنس ڈائٹ ہونا لازمی ہے. ویٹ گین کے لیے بھی ہمیں گڈ فیٹ لینا ہے فرسٹ آف آل. ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسے میں نے صبح آپ کو بتایا کہ آپ یہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دوپہر میں آپ دوبارہ وہی بوائلڈ رائس لیں، اس کو مقدار زیادہ کر دیں. 1 کپ تھا تو 1.5 کپ کر دیں. ٹھیک ہے، اور ساتھ اسٹیم چکن 200 چپاتی کہاں گئی یار؟ چپاتی کو صبح میں ہاں ایک چپاتی پراٹھا لے لیتے آپ. پراٹھا نہیں، سادی چپاتی وہی نا. پھر بیڈ فیٹ آ رہا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کے ساتھ اب لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ساتھ آپ بیفور ورک آؤٹ آپ ایک شیک پی سکتے ہیں، یا 6 یا 4 بنانا کھا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ورک آؤٹ کریں. ورک آؤٹ کے بعد آپ اسٹیم چکن لیں اور اس کے ساتھ آپ پھر بوائلڈ رائس لے لیں. اور ساتھ آپ نے اوٹس لینے ہو، آپ نے کچھ بھی ہیلدی کھانا وہ آپ کھا سکتے ہیں. ہیلدی ایٹ لیسٹ کھا سکتے ہیں آپ، جو بھی کھانا چاہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، ماس گینر جو ہے یہ باقاعدہ لوگ پیتے ہیں. ٹھیک ہے، پاؤڈر فارم میں آتا ہے، تو اس کے نقصان بھی ہیں. کیا ہے کچھ بتاؤ. اچھا، اس میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جو باڈی بلڈنگ سائڈ ہے نا، اس میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سپلیمنٹ، جسے ہم کہتے ہیں سپلیمنٹ کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے اسٹیرائڈ. اسٹیرائڈ سے بہت سارے نقصانات ہیں. وہ یعنی کہ وہ انجیکٹ جسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے نقصانات ہیں. یہ جو فوڈ سپلیمنٹ ہے اس کا نقصان نہیں ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، یہ فوڈ کے سپلیمنٹ ہے، اسے فوڈ سے تیار کیا جاتا ہے. اور ڈفرنٹ کیلشیم ہر چیز ایسے ہی ایسے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. انگریڈینٹ ایسے ہوتے ہیں جس سے ہم مسل گرو میں کام آتے ہیں، جو مسل کی بلڈنگ میں بہت زیادہ کام آتے ہیں. اب لیٹ سے دیکھنا 1 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ہم لیتے ہیں. اب ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ وائٹ ایگ لیں. لیٹ سے آپ کو کہتے ہیں اس کے اندر 3 گرام پروٹین ہوتا ہے ایک وائٹ ایگ میں. تو ہم اب ایک باڈی کو آپ کو ایسے پتا ہے کہ جو بندہ ورک آؤٹ کرتا ہے اس کو پر گرام کے حساب سے، پر پاؤنڈ کے حساب سے اس کو پر گرام پروٹین چاہیے ہوتا ہے. 1 گھنٹے میں 3 گرام پروٹین ہوتا ہے. لیٹ سے آپ کا ویٹ 60 kg ہے تو آپ کو 120 kg پروٹین چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ کتنے انڈے کھا لیں گے، کتنا چکن کھا لیں گے کہ آپ کو اپنی پروٹین پوری کرنی ہے. تو وہ جو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں سب چیز نا اس کا میش اپ بنا ہوتا ہے، اس کو سب مکس کیا ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے آپ جب ایک اسکوپ لیتے ہیں تو آپ کو ساری وہ اس کے اندر پروٹین کی کمی پوری کر دیتا ہے. اتنا کنزیوم بھی کرنا پڑتا ہے، اتنا ورک آؤٹ اتنا کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ بس پیا تو ہم نے سپلیمنٹ پی لیا تو کافی ہو گیا، تو اس کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ آپ کو ورک آؤٹ کرنا ہے، اس کو کنزیوم کرنا ہے. آپ کا جب مسل ٹوٹے گا پھر وہ مسل میں جا کے لگے گا تب آپ کا مسل اچھا گرو ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا وہی انم کہہ رہی تھی عائشہ، ہم تو ہوا ہی کھا لے تو ہم موٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ اکثر کہتے ہیں لوگ کہ ہوا کھا لے تو اس سے بھی موٹے ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے، یہ حقیقت میں واقعی کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم نے کھایا کیا. ایسا اس کے باڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر بات وہ ہے کہ میٹابولزم کا کس طرح کا ہے. اگر ان کا میٹابولزم بہت سلو ڈائجسٹو ہے تو ان کو پھر پانی بھی بہت سے لوگ بہت کچھ کھا لیتے ہیں، 2 روٹیاں ایک ٹائم کھا لیتے ہیں اور ان کا وزن نہیں بڑھتا. ایسا ہے، یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور بہت سارے لوگ جو بیچارے آدھی روٹی بھی کھاتے ہیں، سوچ کے کھاتے ہیں، پھر بھی وزن بڑھ رہا ہوتا ہے. کوششوں میں لگے ہوتے ہیں، جم جوائن کر لیا، ایکسرسائز کر رہے ہیں. اور بہت سارے بچے میرے سامنے آج کل ایسے ہی، ان کی شادیاں ہونے والی تھی تو بہت سارے بچیوں کے ساتھ میری ملاقات تھی تو جم انہوں نے جوائن کیے ہوئے تھے. تو میں دیکھ رہی تھی کہ یار 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، ویسی کی ویسی ہیں. یہ اپنی کزنس نے کیا ہوا ہے. تو میں پریشان ہو گئی کہ وزن جو ہے گھٹا اس وقت ہے جب ڈائٹ پہ ایک کنٹرول کر لیتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ پورا دن تو ہم نے کچھ کھایا نہیں زیادہ، اور پھر رات کو جو ہے ہم نے پیزا منگا لیا، برگر منگا لیا، اور پھر جب موقع ملا تو پھر رج کے کھا لیا. تو پھر میں تو ڈائٹنگ پہ تھی، تو یہ تو پھر وہی بات ہے، پورا ہو گیا نا سارا میٹ جو آپ نے کھایا. اچھا، پاکستانیوں کی سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے پیزا برگر کھا لیا نا تو بعد میں گرین ٹی پی لی ہے تو حساب برابر سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ جی ہضم ہو گیا، حساب سیدھا ہو گیا، بس گرین ٹی پی لی ہم نے اوپر سے. اور کیا ڈائٹ پورے دن ڈائٹ کی ہے، رات میں 1 سلائس پیزا کھا لی ہے. صرف 1 سلائس ہی تو کھائی تھی سر میں نے. وہ ہوا کیا سر،
وہ سارا دوبارہ ویٹ دوبارہ انکریز ہوا ہوتا ہے اگلے دن. اب ان کے جو اندر انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس میں پیزا میں وہ خمیر وغیرہ ٹائپ, وہ بہت ایک بیڈ چیز ہے بہت زیادہ باڈی کے لیے. بالکل. ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے بچیوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے. بات یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم دینا کس قدر ضروری ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بوائز کی ہی ایجوکیشن ضروری ہے, اس نے آگے جا کر جو ہے کمانا ہے اور ہمیں کھلانا ہے. اچھا, ہمارے ذہن میں یہی ہے ایز اے پیرنٹس, ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا فیوچر تو بنے گا ہی بنے گا, لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا, یہی ہوگا انڈائریکٹ کہ یہ لوگ جو ہیں آگے ہمیں سپورٹ جا کے کریں گے. حالانکہ آج کی جو دور ہے, آج کے جو بچے ہیں وہ زیادہ سیلفش ہو گئے ہیں, صرف وہ اپنا ہی سوچتے ہیں, وہ پیرنٹس کا نہیں سوچتے. لیکن پیرنٹس یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, یہ بچہ جو ہے ہمیں کبھی تو اس کو کہتے ہیں نا شرم آ جائے گی, حیا آ جائے گا اور ہمارا خیال رکھے گا. بیٹیوں کی سائڈ پہ یہ سوچ نہیں ہوتی کہ وہ انہوں نے ہمیں کون سا اپنے گھر جانا ہے. تو یار وہ بھی تو اولاد ہے, اپنے گھر اگر جائے گی اور وہاں اگر کرائسس آئیں گے تو وہ کس کو کہے گی؟ کیا وہ آپ کو دیکھے گی؟ آپ تو اپنے بیٹے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, وہ کس پہ ڈیپینڈ کرے گی؟ بھائی پہ ڈیپینڈ کرے گی. بھائی تو ناممکن ہے, اس کی تو اپنی فیملی ہو گئی ہے. تو یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ بیچاری کو دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ کیوں رکھا جاتا ہے. کبھی وہ باپ کے سائے میں ہے تو باپ پر ہے, پھر بھائی کے ہے, پھر شادی ہو گئی تو میاں, اگر میاں نہیں ہے تو پھر اپنے بچوں کے. وہ بیچاری کہاں جائے, یہ دیکھیں. میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ ہماری جو کلچر میں نے بتایا نا کہ شروع سے یہی, جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ساتھ تو ان کا جو پلے گیم بھی ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں تم یہ ہو جاؤ, تو تم لڑکی ہو, تم ادھر سائڈ پر ہو جاؤ, تم کھیلو, تم یہ کرو. تو میں یہی کہتی ہوں کہ پیٹریارکل اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ پیٹریارکی بہت پرانے سے چلتی آ رہی ہے, اور پھر لوگ اس کو منسوب کر دیتے ہیں ہماری ریلیجن سے. حالانکہ کوئی لنک نہیں ہے ہمارے اسلام کا ہمارے اس چیز سے. تعلیم, میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ میل ہے, چاہے وہ فیمیل ہے, چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہے. تعلیم بنیادی حق ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ آپ کے لیے ڈو اینڈ ڈائی والا سچویشن ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے تو ہم کچھ کرنا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ لڑکیاں میں نے اکثر یہ اسٹیٹمنٹ مجھے سننے کو ملتا ہے اکثر, کیونکہ میں لڑکیوں کے لیے کام کرتی ہوں تو آئی نو دیر تھاٹس ان کے ساتھ. اگر میں یہ بات کروں تو مجھے زیادہ پیٹریارکل اسٹیٹمنٹس لڑکیوں سے سننے کو ملتے ہیں. وہ خود لڑکوں کو موقع دے رہی ہوتی ہیں آگے آنے کا. تو پہلے تو خود کو گروم, ان کے اندر یہ والی جو سوچ ہے یہ چیز ڈیمنش کرنے کی. ماں بھی وہی لڑکی ہے, ماں بھی وہی لڑکی ہے جو اس نے سب کچھ فیس کیا. جب وہ ماں بن جاتی ہے تو پھر وہ کچھ وہی آگے کچھ کر رہی ہوتی, جبکہ اس وقت ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں ایز اے مدر. اگر ہم بیٹی ایز اے بیٹی بات کرتے تو ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سے کہیں زیادتی ہو رہی ہے, یا ہمیں اتنی وہ نہیں دی جا رہی, اہمیت نہیں دے دی جا رہی, اور بیٹی کو دی جا رہی ہے اچھا کھانا. یہ نہیں, وہ تو لیگ پیس کھائے گا, بیٹے کو تو لیگ دینا ہے. تم نے جو کھانا ہے تو کھاؤ, نخرے مت دکھاؤ, پتہ چل جائے گا آگے سسرال میں جاؤ گے, کیا تمہیں کوئی پوچھتا ہے. یہی اسٹیٹمنٹ ختم ہونا چاہیے. یہ 21st سینچری ہے. لوگ میں صبح بھی ابھی ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ چائنیز جو ہے ان کا ابھی جیٹ ہے وہ لڑکی لے کے جا رہی تھی ٹورڈز مون, اور مطلب وہ لوگ مارس پہ ریسرچ کر رہے تھے. تو ہم لوگ کہاں پر ہیں؟ ہم لوگ آج بھی وہیں پر ہیں کہ تم نے سسرال جانا ہے تو تم نے یہ کرنا ہے, تم یو جسٹ نیڈ ٹو ایجوکیٹ یور سیلف. تم نے صرف اس لیے ایجوکیشن لینی ہے کہ تم میں بتا سکے ہم آگے کہ اس نے ایم اے کیا ہوا ہے, اس پہ ڈاکٹر بن رہی ہے. سو مینی ٹائمس گرلز جو وہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں ہم تو اس لیے پڑھ رہی ہیں کہ ہماری تو آگے شادی ہو جائے, ہم نے تو ڈگری پرسو کرنی نہیں. تو میں اس میں اگر میں کہوں کہ اگر سوسائٹل پریشر ساتھ ہے تو اس میں لڑکیوں کا سب سے زیادہ قصور خود کا بھی ہے. میں سوری ٹو سے اگر یہ بات بہت ساری خواتین کو بری لگ رہی ہوگی اس ٹائم, لیکن یہ ریالٹی ہے, یہ فیکٹ ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ پیٹریارکل اسٹیٹمنٹس دیتی ہیں, بہت زیادہ ہی دیتی ہیں. اور دیٹ از ویری پینفل تھنگ کہ انسان کبھی مطلب میں کسی اور اینگل سے سوچ رہی تھی اور وہ سامنے والی لڑکی میرے بالکل ہی اپوزٹ سوچ رہی تھی. اس سے یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ اس کا فریڈم کتنا امپورٹنٹ ہے. فریڈم ان سینس یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بازاروں میں کھلی گھومتی رہیں, نہیں ہے. فریڈم از لائک یو آر دا ہیومن اینڈ یو ہیو اے رائٹ ٹو ڈریم اباؤٹ یور لائف. دیکھیے یہ ایک چیز ہے, اور آپ نے اپنے ڈریمس کو پرسو کرنا. ہر لڑکی کا ڈریم ہوتا ہے, وائی ناٹ. کوئی لڑکی فیشن ڈیزائنر بننا چاہ رہی ہوتی ہے, کوئی لڑکی ایسٹروناٹ بننا چاہ رہی ہوتی ہے, کوئی لڑکی ڈاکٹر اچھا بننا چاہ رہی ہوتی ہے. آج بہت ساری اچھی پلیئرز, اچھی ایتھلیٹس بننا چاہ رہی ہوتی ہیں. سیم گوز فار مائی سسٹر. میں اگر بات کروں تو ہمارے اسکول میں پلے وہ نہیں تھا لڑکیوں والا, ہم لوگ اسکولنگ تھی
تو اس میں گیمز نہیں ہوتی تھی, اس میں اسپورٹس نہیں ہوتی تھی. آج یہ فٹنس کی اگر بات کریں تو میں یہی کہوں گی کہ فٹنس تو وہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے, آپ کے اسپورٹس اگر ہو. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمارے یہاں پر جو سیکنڈری ہے یا پرائمری ہے اس میں اسپورٹس نہیں ہے. سیکنڈری میں جا کر وہ کہتے ہیں کالج میں آج آپ کا اسپورٹس ویک اسٹارٹ ہونے والا ہے اور اس لمٹ تک آپ کا اسپورٹس ویک ہے, تو وہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اگر آپ کو ایجوکیشن میں پڑھنے جا رہے ہیں ادھر اگر اسپورٹس ویک اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اس میں بھی عجیب اسپورٹس ویک اسٹارٹ ہوتا ہے, وہ لڑکیاں عجیب اپنے ہاسٹلس میں کھیلنے چلی جاتی ہیں. تو دیر از ناٹ لائک دیٹ کہ ہم لوگ کیوں لڑکیاں اپنا اسپورٹس جو ہے وہ ابھی تو ہم جا رہے ہیں وقفے پر انم, پھر اس پہ بات بھی کرتے ہیں اور آپ کے انٹرسٹ جانتے ہیں. انم کیا کیا کرنا چاہتی ہے, انم کے کیا کیا ڈریمز ہیں, کہاں پہنچنا ہے, چاند پر جانا ہے, کیا کرتا ہے, یہ سب جانیں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی انم سے, اور انم سے جانتے ہیں انم کیا چاہتی ہے, کیا کرنا چاہتی ہے, اور کچھ جو تمہارے ڈریمز تھے وہ پورے بھی ہوئے یا نہیں ہوئے, یہ تگدو میں ہو ابھی تک. ابھی تو اسٹل آئی ایم اسٹرگلنگ. دیکھیں جب سے پہلے تو میں یہی تھی کنفیوز کہ کون سی مطلب ڈگری سلیکٹ کرنا چاہیے, کون سا کرنا چاہیے. ونس آئی ہیو سلیکٹڈ مائی ڈگری تو اب یہی ہے کہ آگے آرکیٹیکچر کو پرسو کرنا ہے. بالکل گڈ. ماسٹرز کرنے کے لیے انشاءاللہ آئی ول چوز انگلینڈ اور جرمنی, کوئی جہاں پر مجھے اسکالرشپ ملا تو میں ادھر پڑھنے جاؤں گی. اور ادر دین دیٹ میرے لا کانس جو ہیں وہ لڑکیوں کے لیے کنٹینیو رہیں گے, اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں میں یہی چاہوں گی کہ کچھ اچھے ٹریننگ سینٹرز لڑکیوں کے لیے بناؤں جہاں پر وہ گرومنگ کر سکیں اپنی, اور ناٹ کنفائنڈ ٹو دا مطلب صرف لڑکیوں تک محدود نہ رہیں, لڑکوں کے لیے بھی ہوں وہ سارے. اور یو نو صرف یہاں تک نہیں رہنا کہ اپنے آپ کو گروم کرنا ہے, بلکہ آنے والی جو میرے ساتھ والی لڑکیاں ہیں یا میں کسی لڑکی کو ان امپارٹ دیکھتی ہوں تو اس کو بھی امپار کرنے کے لیے ہم اس طرح کے اسٹرگلس کنٹینیو رکھیں گے. اچھا یہ بتاؤ نا, آپ کو گلوبلی ریپرزینٹ وقت کرنا کے ساتھ یار یہ بتاؤ, آپ کی سوچیں بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, جو آپ کے ڈریمز ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں. بچپن میں کچھ اور بننے کا سوچا, کیا سوچا تھا, کیا بننا ہے؟ اچھا بچے ٹیچرز ہی سوچ رہی تھی, ساڑیاں پہن کے کھڑی ہوتی ہیں, دوپٹے اٹھائے اور پتہ نہیں ساڑیاں بناتی ہیں اور ٹک 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 وہ بیگ اٹھایا, ٹیچر کو کاپی کر رہی ہوتی ہے نا بچیاں. تو یہ گیم زیادہ دیکھی, کیا کس طرح کیا سوچا تھا بچپن میں؟ بچپن میں تو آئی تھاٹ ٹو بی اے فائٹر پائلٹ. ہاں تو لیکن بس سم ہاؤ میں پھر اس کے بعد چینج ہوتا ہوتا آرمی میں یہی ہے کہ سوچ کر, پھر اس کے بعد آئی تھاٹ کہ نہیں ڈاکٹر میں رہ جائے, نہیں ڈاکٹر نہیں کرنا, ڈاکٹر نہیں, بایو میں انٹرسٹ نہیں ہے, ڈاکٹرس کو چھوڑ دو. پھر دین آئی تھاٹ کہ نہیں انجینئرنگ از گڈ, اور آگے میں نے انجینئرنگ کو ہی پرسو کیا. لیکن اب سوچتی کہ نہیں آئی تھاٹ ٹو بی اے جج, تو دیکھیں تھاٹس بدلتی رہتی ہیں. تو اب میں سوچتی کہ آنی آرٹ کی طرف ہونا چاہیے تھا, کیونکہ آئی ہیو بین انٹو فوٹوگرافی ایز ویل, تو پھر بیچ میں وہ بھی ایک جنون چڑھا تھا. فوٹوگرافی کی بات ہو گئی ہے تو فوٹوگرافر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اسکندر سے پوچھتے ہیں. اسکندر بتاؤ اپنے شوق کے بارے میں. ہاں فوٹوگرافی میں 2014 سے کر رہا ہوں, اور تب سے ہی میں کرتا ہوں بیسکلی اسٹریٹ فوٹوگرافی, یعنی کہ اس میں اسٹوری ٹیلنگ فوٹوگرافی, جیسے آج کل کلچر فوٹوگرافی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو تب سے ہی مجھے جنون چڑھا ہوا تھا کہ یار کچھ ایسا کرنا ہے, مطلب جو شوق تھا ایک نا, یہ بچپن سے ہی ہوتا ہے کہ آپ مطلب ایک ہر چیز کو آبزرو کرتے ہیں. اچھا یہ شوق ہے, اس میں ارننگ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو کچھ شوق ہوتے ہیں جو آپ پیشن بھی بنتے ہیں, پھر اس کو آپ ارننگ کا اپنے روزگار کا ذریعہ بناتے ہو. تو یہ شوق یہاں پاکستان میں کس قدر میں کہتا ہوں آگے جانے والا ہے یا پنپتا ہے, یہ بتا دو مجھے. اچھا اس میں نا 2 طرح کی فوٹوگرافیز ہیں. ہاں ایک ہے اسٹریٹ فوٹوگرافی یا کلچرل فوٹوگرافی, ایک ہوتی ہے ویڈنگ فوٹوگرافی. وہ تو ہے, وہ الگ ہے. ارننگ سائڈ وہ ہے. ہاں ارننگ سائڈ وہ ہے. اس سے بھی ہم اس کے فریم سیل کر سکتے ہیں, اس سے ہم فریم سیلنگ ہو جاتی ہے اس کی, تو اس طرح سے ہم ارننگ اس کو کر سکتے ہیں. ادروائز ایک شوق کے حد تک اسے ہم کہہ سکتے ہیں, یا ہیبٹ ہو گئی, ہیبٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہیبٹ کہہ سکتے ہیں. آپ کو لوگوں کو آبزرو کرنا چاہیے, آپ کی آبزرویشن پاور اچھی ہونی چاہیے. کوئی چیز آپ کو اچھی لگی, آپ نے اس کو کیمرے میں کیچ کر دیا, یہ وہ والی ہو گئی فوٹوگرافی. اور وہ جو ہم ویڈنگ والی یا ایونٹ والی ویڈنگ, تو وہ تو کمائی ہے آج کل, وہ تو بہت بورنگ بہت لگتی ہے. اچھا وہ مہنگے بھی ہیں, وہ بہت مہنگا ہو گیا یار ویڈنگ کا. آپ جا کر پوچھیں کسی سے ریٹس, تو آپ کو جو چارجز بتائیں گے تو آپ کہتے ہیں اللہ نہیں اتنے میں تو شادی ہو جائے گی, جو پرائز بتائے جاتے ہیں. تو وہ کمائی ہے, آج کل ہے, اس کا ٹرینڈ بھی ہے, اس میں تو اس میں فائدہ ہے.
ہاں اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے. اگر ویڈنگ کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے. اگر ہم اسٹریٹ فوٹوگرافی کرتے ہیں وہ اپنے دل کے اندر مطلب آپ کو ایک اطمینان والی بات ہے اور کچھ نہیں. آپ کو بس آبزرویشن پاور اچھی ہونی چاہیے, آپ نیچر کو آبزرو کرنا چاہیے تو آپ ایک اچھے فوٹوگرافر. تو نیچر سے جڑ تو جاتا ہے بالکل, بہت زیادہ انسان کو پرسکون تو کرتی ہے, بہت زیادہ پرسکون کرتی ہے. مطلب آپ کو ایک ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ خدا کی نعمت دیکھ رہے ہوتے ہیں یار اللہ نے کس طرح کے کمالات کیے ہیں دنیا میں, آپ کو بڑا ایک اچھا سا لگ رہا ہوتا ہے, سکون سا مل رہا ہوتا ہے, خوشی سی ہوتی ہے آپ کے چہرے پہ. تو ایک ہابی ایسی ہونی چاہیے میرے خیال میں. یہ بچپن سے ہابی ہے, بعد میں نہیں یہ میری 2014 سے ایک, میں بھی فیشن فوٹوگرافی کرتا تھا. وہ جو بچے تھے نا آج کل بچپن 2010 میں میٹرک کے بعد وہ کیمرے لے کے اور اپنی فوٹوگرافی کرنا ہے, فیشن فوٹوگرافی تو وہ تھی. 2014 کے بعد ایک میری لائف میں ایک آدمی آئے, عمران بھائی نام ہے ان کا, وہ میرے ٹیچر بھی ہیں, میرے مینٹور بھی ہیں, وہ مطلب بہت زبردست انسان ہے, وہ بینکر ہیں بیسکلی وہ. تو وہ ایک فوٹوگرافر تھے, تو ان سے میرا رابطہ ہوا ایک جگہ پہ, تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی فوٹوگرافی کا یہ ہے وہ ہے. وہ اس ٹائم بھی اچھے بھلے فوٹوگرافر تھے. تو ایک دفعہ میں نے ایسی انہوں نے کہا فوٹوگرافی شروع کرو آپ بھی, میں نے کہا ٹھیک ہے جی شروع کر دی. اچھا کیمرہ ضروری ہے اس کے لیے بتاؤ, یہ جو کچھ انویسٹمنٹ بھی ہے یا عام اٹھایا کیمرہ موبائل کا اور کھینچ لیا, کچھ بتاؤ. اچھا میرے خیال میں آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے, کیمرہ موبائل کا ہو یا پھر DSLR کا, ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے, آپ کو دیکھنے والی آنکھ چاہیے. موبائل سے بھی ایسی ایسی فوٹوز آپ لے سکتے ہیں کہ آپ کمال لگتی ہیں آپ کو. یہ ڈیپینڈ کرتے لینے والے پہ اس کی آنکھیں کس طرح کی ہیں مطلب. اور کچھ چیزیں کلک ہو جائیں, جیسے چائے والا ہمارا جو ہے کلک ہو گیا تو وہ ماڈل بھی بن گیا ماشاءاللہ. اب انہوں نے ایک اچھا سا چائے خانہ بھی کھول لیا, تو دیکھیں ماشاءاللہ ایسی ایسی چیزیں بھی ہے. اور یہ سارا کس کا کمال تھا, فوٹوگرافر کا کام ہے. اگر اس کی آنکھ نے دیکھا اور اس نے جج کیا اور اس کو لگا کہ یہ اس میں ہے پوٹینشیل ہے, اس کو کچھ دکھانا ہے اس کو, اور وہ تصویر یا کلک کر کے کچھ چیزیں قسمت اس میں ہے, بہت زیادہ اٹیچ ہے, اس میں لک ہے. آپ مانیں اب کسی کو نہیں پتا تھا, کب کافی ٹائم سے وہ چھوٹا تھا اور وہ چائے بنانے لگا تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے, کسی کو نہیں پتا تھا. اب وہ ایک فوٹوگرافر آئی, اس نے دیکھا یار یہ کچھ اس میں ہے پوٹینشیل ہے, تو وہ کھڑا ہے, کیپچر کیا اور بس پھر وہ کیپچر کیا اور پھر وہ اس کی لک تھی. اور یہ دونوں کی لگ تھی کہ فوٹوگرافر کا بھی نام ہوا نا جس نے یہ تصویر بنائی, اس کا بھی نام ہوا کہ اس نے ایک یونیک چیز نکالی, اور یونیک جو ہے وہ اس بندے کو بھی چانس مل گیا. تو اس نے ماڈلنگ کی, بچہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا, لیکن دیکھیے کہ کس طرح اللہ میاں جو ہے راستے بناتا ہے اور بالکل اندازہ نہیں ہوتا. تو یہ شوق اس طرح کے ہونے چاہیے, اس طرح کی ہیبٹس بہت ضروری ہیں. آپ کو کہیں یہ چیزیں ذہنی ریلیکسیشن دیتی ہیں. ڈپریشن کا ماحول ہے یار, ہر بندہ ڈپریس ہے, ٹینشن ہی ٹینشن میں ہے, تو اس میں کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے نا لائف میں. دیکھیں ڈپریشن تو لائف میں چلتا ہے ساتھ, ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سکون دے لائف میں. اب ایٹ لیسٹ اگر آپ ایک ویکینڈ پہ آپ فوٹو واک کا پلان کرتے ہیں, لیٹ سے آپ نے نیچر کو آبزرو کریں تو آپ چلتے ہیں, وہ ایک دن آپ کے ایک ہفتے کا جو ڈپریس ہے اس کو ختم کر دے, آپ کو ریلیکس کر دے. آپ اسی کی مطلب تک دو میں رہیں کہ آگے ایک ہفتہ آنا ہے, پھر میں نے فوٹو واک پہ جانا ہے, وہ ایک مینٹلی بندہ نا سکون ہو جاتا ہے. نیچر کو کہاں کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں یہ بتائیں, پاکستان میں سوچنا چاہتے ہیں گلی گلی ڈھونڈنا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں یا کبھی بور نہیں ہوئے اس سے, مطلب بہت اچھا سا ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یار چلیں نیچر کو اچھی سے آبزرو کر رہے ہیں. ہمیں ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا اس مطلب دنیا میں بنایا ہوا, کیا کیا نعمت بنائی ہوئی اللہ پاک نے. تو ایک سٹوری ذہن میں آتی ہے جب آپ, ہے نا, دیکھیں اب ہر پکچر میں ایک سٹوری ہے, ایک سٹوری لازمی ہے. ہمارا کام وہ نا آبزرو کریں گے تو سٹوری بنے گی. بالکل بالکل. ہم اس پہ سٹوری سوچتے ہیں, اس کے ہم جب ہم پوسٹ کرتے ہیں اپنی سوشل میڈیا پہ, تو اس کے بعد ہم اس کو باقاعدہ اس کی سٹوری لکھتے ہیں کہ یار اس پکچر کا یہ پرپز ہے. اچھا یہ جب ایگزیبیشن لگتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے آرٹسٹ جو ہیں ان کی پکچرز جو ہیں ایگزیبیشن میں دکھائے جا رہے تھے, تو ہر ایک بندہ نہیں سمجھ پاتا کہ آرٹسٹ کہنا کیا چاہتا ہے, ایسا ہی ہے, بتانا کیا. یہ آرٹسٹک جو جس میں سینس ہوتا ہے نا, تو یہ بہت کم ہے, بہت کم لوگ. اچھا آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, ہم اکثر ہم فوٹو واک پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ یار اس فوٹو لے کے آپ کیا کرو گے, ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا لوگے فوٹو, ہماری لے لو, ہم اس سے کم پیارے ہیں, ایسی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. تو بعد میں یار اس کا یہ پرپز ہے, انہیں تب بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. وہ بڑا ڈیفیکلٹ دیکھنے والے کی آنکھ جانتی ہے, وہ کہتے ہیں جوہری کو پتا ہے ہیرے کی قیمت کیا ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ سکندر, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اور ادم خالد آپ کو بھی بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا, بہت ہی انرجیٹک ہے ادم, اور یقیناً ہونا چاہیے. گرلس کے حوالے سے کام بھی کر رہی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. چلے شکر ہے آپ اپنے جینڈر کے حوالے سے تو کام کر رہے ہیں, کرنا چاہیے. فیل کرتی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے درست ہونے کی ضرورت ہے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور نئے گیسٹ کے ساتھ جی بالکل سٹارٹ لیتے ہیں اپنا, اور بات کرتے ہیں آج ہم اپنے نفسیاتی
मसाइल के हवाले से नफ्सियाती उलझने, शायद बहुत सारी बीमारियां जो नज़र आती हैं उस पर डिस्कस किया जाता है, नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, ऐसी बहुत सारी और बीमारियां हैं जिन पर हम डिस्कस करते भी हैं, जिनका हम इलाज भी करवाते हैं, डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, टेस्ट भी कराते हैं, यार हम ठीक नहीं हो रहे, बुखार है, फीवर है, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो दिखाते हैं और इलाज कराते हैं। लेकिन जो नफ्सियाती यानी जहन में जो हमारे पक रहा होता है और जो हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, जैसे हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जिससे कभी हमारी ज़िंदगी मुतासिर हो रही होती है और जिसकी वजह से इर्द गिर्द के लोग भी मुतासिर होते हैं, इस पर हमारा फोकस नहीं होता, इसको हम अहमियत नहीं दे रहे होते। यार ये टेम्परेरी है, कुछ वो कहते हैं ना, कोई नींद शींद की गोलियां खा लो, कुछ पुरसुकून रहने वाली गोलियां खा लो तो ठीक हो जाओगे, ये तो मसला ही नहीं है। लेकिन बाज़ टाइम ये उलझने इस कदर बढ़ जाती हैं कि कहीं जाकर कुछ लोग जो है बहुत कितना सेंटिमेंटल हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर आ जाते हैं, फिर या ऐसे ऐसे ख़यालात आते हैं कि यार इस ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, मैं क्यों ज़िंदा हूँ, या माहौल से फ़रार चाहिए मुझे, मैं कैसे बचूँ इन लोगों से, क्या करूँ मैं। तो इससे अच्छा नहीं है ज़िंदगी ख़त्म कर लो, या कभी कभी इस बंदे से छुटकारा मुमकिन नहीं है, क्या करूँ, ये तो गले ही पड़ गया है, ये मेरी बात मानता ही नहीं, ये जिद है, तो क्या इसको ना ख़त्म कर दूँ। तो इस तरह की चीज़ें जहन में जब आती हैं तो इसका मतलब है आप मेंटली तौर पर सिक है, बीमार हैं, आपको इलाज की ज़रूरत है। एक नॉर्मल बंदा शायद ये बातें नहीं सोचता। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मुबशिर अहमद हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब रिलैक्सेशन की बात की जाती है तो कभी कभी लाइट सा म्यूज़िक भी होना बहुत ही ज़रूरी है, और म्यूज़िक का ही आज हमने मैं कहते एहतमाम की है अपने प्रोग्राम में। अच्छा सा मौसम है और अच्छा म्यूज़िक हो तो क्या ही मज़ा आ जाए, और वो भी हमारे सराइकी वसीर सराइकी इलाके की जो है पहचान है, मशहूर व मारूफ सिंगर हैं, अपना ही इनका एक अंदाज है, अपना ही एक स्टाइल है जिसकी वजह से ये बहुत हिट है, और जो है सराइकी म्यूज़िक को एक नया मैं कहती हूँ उन्होंने पहचान दी है। हमारे साथ सराइकी फोक सिंगर हैं साजिद अली मुल्तानी साहब हैं, वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? जी अल्लाह की रहमत करम है, शुक्र इसकी जात का। ठीक ठाक है, मज़े में है। आज जब आए तो मैंने कहा बेटे को नहीं लाया, क्योंकि बेटा भी माशाल्लाह जो है इनके ही नक्शे कदम पर चल रहा है, सिंगर बन रहा है, तो आज कमी लग रही, जोड़ी हो गई है अब तो साथ। मुझसे आगे? हाँ वाकई मुझसे आगे, वाकई आपको लगता है कि वो आपसे आगे? अल्लाह की रहमत से बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत कम होता है, नहीं तो बहुत कम लोग हैं वो कहते हैं अभी सीख रहा है बच्चा, अभी इसको जरूरत है सीखने की। जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको तो मानना चाहिए ना। वाकई जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आपको सीखने के लिए यकीनन कोई नहीं था, या आपने यानी घर में कोई ऐसा नहीं था जिससे आपने सीखा हो, आपको शायद मुश्किल भी पेश आई हो? तो बेटे के लिए तो आसानी है ना, बाप गा रहा है, तो आप अपने वक्त में कितनी मुश्किलें आपने झेली, या कितना मुश्किल था ये बताना कि मैं गाना चाहता हूँ, इस हवाले से बताइए साहिब साहब। बस बड़े हालात देखे हैं, घर भी छोड़ा, खानदान बिरादरी, खान फैमिली से, खलील जई पठान हूँ मैं, खान फैमिली से मेरा ताल्लुक है। उसमें यही जो एक मकूला होता है कि तेरे खानदान कौन मिरासी है, हाँ बिल्कुल, को मिरासी वाला शौक चढ़ा बदल, हाँ बिल्कुल। अगर हों तो सारे कहते हैं कि ये हमारा भांजा है, भतीजा है, अब्बा आदे हैं, या तेरी फैमिली दे लोग आदे हैं, वाले साहब भी आदे सारे। मैं कि भाई क्या आपसे लोग कितों ऐसा मिरासी पैदा किते से, या इन तरह के गाली सुन को मिलते हैं? मेरे को काफी अरसा ना अपना घर छोड़ना पै गया। अच्छा, फैमिली छोड़नी पै गई। जिले वेले मैं कुछ बन के सामने आया हूँ तो बस सब ने कबूल किया, यार ये मिरासी नहीं गुलकार है, सिंगर है। अच्छा, ये एक्सेप्टेंस बड़ी औखी होती है, लोगों को अपने आप को मनवावना जरा है साजिद साहब बड़ा मुश्किल है, और वाल एक मार्केट तुसा है जिस तरह की तुसा गावना शुरू किते हुए उमले इधर वर्क न थी पे, इतना अच्छा वर्क कहना है थिया, तुसा अपनी एक पहचान बनाइए, और मुल्तानी दे नाम से ज्यादा जाने होंगे, नाम मुल्तानी ना तुसा अटैच कर देते थे, ठीक है ना, तो तारी एक अलग पहचान है, एक अलग वॉइस है, और इनके अलावा एक अंदाज जरा है वो भी निराला है पिया। कोशिश है
اللہ تعالی دی رحمت یہ کتنا ضروری ہے ورک کرنا. گانے تے سارے پہ ہاں تے سب دا کم نظر آنا پہ کہیں دی کاپی کر کے آ بڑنا مارکیٹ دے وچ او ایک بید نا دے نال تسا اٹیک کی ویندے وے. ٹھیک ہے. اتنا اتنی محنت نہیں کرنی پوندی. جلے ایک اپنا رویہ اپنا سٹائل اپنا ایک لوگو بنا کمپوزیشن اپنا ایک نام بنا اپنے نام نال کوئی یہ نہیں آکھ سکتا کہ یار ساجد ملتانی کیڑا یار وہ جڑا فلانے کو نہیں گاندہ وہ فلانے کو لکار دی کاپی کرے دے. یہ کوئی نہیں آکھ سکتا. اللہ دی رحمت. ٹھیک ہے. اللہ دی رحمت. میں کوشش کی تھی اللہ نے میرے تے رحمت کی. ٹھیک ہے. تو کتنی محنت کیتی ہے تسا این خاطر کیونکہ زیادہ تر سنگر اسا دیتے ہیں دوجے کوئی کاپی دوجے دے گائے گانے لیکن تسا نوے گانے گھن کے آدے ہو نیا میوزک گھنتے ہو نوی شعر و شاعری گھنتے ہو اور ان کے بعد کمپوز کریں دے اور والا تھوڑا گانا نظر آتا کتنی محنت کرنی پوندی ہے تھے. بس محنت یہ کچھ کرنی پوندی ہے کہ جڑے لوگ سارا گانا دے دن کہیں کو نہیں پسند آندا بٹن دبا کے لیا چلا جائے. اور میں کیا دسا بیٹھا بے کیا محنت جڑی ہے ہن محنت کوئی نہیں. اچھا ہوں اتنی محنت نہیں جی پہلے کرنے پوندی. پہلے اسا آڈیو کیسٹ جے ریکارڈ کریں دے آسے نا اسا اون دے واسطے 8 9 گانے یا 12 گانے تیار کریں دے آسے. ٹھیک ہے. کتنا ٹائم لگ اور سب 6 مہینے لگ ویندے ہیں سال لگ ویندا ہے 8 مہینے لگ ویندے ہیں. انہاں دے ریہرسل کریں دے آسے روزانہ گاندے آسے انہاں کو ڈھولک تبلے لے سدوا کے تاکہ جڑے لفظاں دی جڑی ہے نا ونڈ تھی ونے اور ہر جگہ اپنے اپنے جویں ایک بندہ کہیں تسبیح دانے کو پروڑ واسطے ایک اچھا جہا دھاگا لبیں دے اچھا جہا کہ یار تروٹ نہ بنے دانے بکھر نہ بنے مضبوط دھاگا ول اون دے واسطے ایک اپنا جڑا اون دا نکا اون دے آخری اون دے واسطے ایک پھمڑ جہا کلر والا دھاگا لبیں دے بندہ وہ سونا کر کے بناؤن واسطے اگو یہ تے کسٹمر تے انہوں کو پسند آوے یا نہ آوے. بالکل بالکل. آپ جان تے کوشش کریں کہ اساں شاعراں دے الفاظ گھن کے اساں ایک دھاگا ہے. ٹھیک ہے. اودے پروندے ہو تو اساں ایک دھاگا ہے. دھاگا جڑا ہوندے وہ اسا یوز کرنا ہوندے. ٹھیک ہے. اور شاعری جڑی ہوندی اون دھاگے جیسا آپ یعنی کہ ساری آواز ساڈا سٹائل ساری ایک جڑی شاعری دے مطابق سوچ کے اون دی کمپوزیشن کرنی یہ سب تو بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. کی اتنا شاعری دا مزاج اگر لکھی ہے تو اون دی میں جھومر والی بنا دیواں یا نچن والی کوئی ایسی کمپوزیشن کر دیواں اون دے نال میچ کوئی نہ کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تے خوشی دا کوئی گیت ہے تے میں بڑی لکھی طرز بناواں چاہ اون دے نال لکھی راگ لب گنا جے بڑا اپنا افسوس ہوئے سوگ ہوئے تو اندر اچھا نہ لگ سی ان کو منتخب کرنا بڑا اوکھا کام ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ایک ٹیلنٹڈ لوگ ہی کر سکتے ہیں نا ہر بندے دا کام کیا ہے جی کو نو ہاؤ ہوئے جی کو پتا ہوئے کہ میوزک ہے کیا. وہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جنہوں کی آواز اچھی اور آتے ہیں سنگر ہیں اور تیرے سامنے نظر بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں ساری مارکیٹ بہت سارے اس طرح کی مارکیٹ آج کل سنگر ہیں پہلے گلوکار ہوتے ہیں. اچھا گلوکار ہے شمار. اچھا ٹھیک ہے. یعنی یہ فرق بھی ہے. سنگر ہے شمار ہے آج کل دے سنگر ہیں. بالکل سنگر ہیں کہیں گانا چاہتا ہے سنگر ہیں تو سنگر ہیں. زبردست زبردست. ساجد صاحب کو گیت بھی سننا چاہتا ہوں. دیکھو پہلے جی بالکل ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے جانیں گے اور میں آج جو بات کرنے والی ہوں وہ کووڈ-19 کی سچویشن اس سینیریو میں جو ڈپریشن کا شکار ہوئے جو ہم نے دیکھا لڑائی جھگڑوں میں اضافہ ہوا وہ جو ہم کہتے ہیں نا فیملی لائف جو تھی وہ ویسی نہیں رہی. ڈپریشن کا ہر کوئی شکار کہیں خوف کا شکار ہوئے کہیں جاب لیس ہوئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہیں نہ کہیں ہماری پرسنالٹی کیونکہ دماغ پر جو اثر انداز ہوتی ہے تو پرسنالٹی بھی ڈاؤن کرتی ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ کہ کووڈ اس وقت جو ہے لوگوں کے آلموسٹ ذہن پہ سوار ہو چکے ہیں لیکن یہ جو ہے نا کہ لوگوں کے ذہن پہ سوار ہو چکے اور لوگ اس سے خوف زدہ ہیں وہ کم ہے ریالٹی میں. اگر اس کی پرسنٹیج نکال لیں اگر میں دیکھتا ہوں سوسائٹی کو ارد گرد تو میرے خیال میں شاید 20 یا 30% لوگ ہیں جو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ کووڈ ایک وائرس ہے. یہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہے ہی نہیں یہ کوئی ایک ڈرامہ ہے اور جو ہے نا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہے یا کوئی انٹرنیشنل لیول پہ ہے کوئی فنڈنگز لینے کے ڈفرینٹ لوگوں کے اسکول آف تھاٹ جبکہ ایکچولی ہے. میکینزم اصل میں وائرس تو اور بھی ہیں. اس وائرس کا کیوں سائیکولوجیکلی امپیکٹ پڑتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب یہ وائرس ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو 14 ڈیز کے لیے منیمم 14 to 20 ڈیز بھی ہو سکتے ہیں 14 ڈیز کے لیے آپ نے آئسولیشن میں جانا ہے. اب ایک بندہ جو ورکنگ میں ہے کام کر رہا ہے لوگوں سے انٹریکشن ہے جب وہ الگ بیٹھے گا اس وقت اس کو پرابلم زیادہ ہوتے ہیں. اس وقت یہ ہے کہ اس کو سائیکولوجیکل ایشوز ہوں گے وہ انگزائٹی میں جائے گا ڈپریشنز میں جائے گا. اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اپنے مائنڈ کو پہلے ہی پریپیئر کر لینا ہے کہ اگر ہمیں
14 ڈیز ملتے ہیں. اگر ہم آئسولیشنز میں جاتے ہیں تو ہمیں اس میں اگر ڈپریسو فیچرز آتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے کوپ کرنا ہے, ہمیں کیا ایسی چیزیں کرنی چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں میں جائیں نہ. اس میں جیسے بیٹھے بھائی نے کہا ہے میوزک کے بارے میں, میوزک از ون تھنگ, اٹس اے ویری گڈ, کہ بڑا ہیلپنگ ہے آپ کو, آپ کے موڈ کے اوپر بہت اچھا امپیکٹ کرتا ہے. بلکہ سائنٹیفکلی تو یہ ہے کہ میوزک, اچھا میوزک جو ہے آپ کو, وہ آپ کے موڈ کے اندر جو آپ کے اندر ہیپینس آتی ہے وہ آپ کے برین کے نیورو ٹرانسمیٹرز کے اوپر بھی افیکٹ کرتا ہے. جیسے ہم لوگ ایک سلیپ میوزک ہے, اویلیبل بھی ہے, وہ آپ سنیں آپ کو اس سے سلیپ آ جاتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرنکولائزرز لوگ بہت زیادہ لے رہے ہیں, ہم تو اس چیز کی طرف کہتے ہیں کہ آپ میڈیسنز کی طرف کیوں جاتے ہیں, وائی ناٹ آپ پریونشن پہ کام کیوں نہیں کر دیں. آپ اس وقت مارکیٹ میں آپ کو ٹرنکولائزرز ملیں گے بھی نہیں, لوگ ہر گھر میں لوگ ٹرنکولائزرز لے رہے ہیں. وائی ناٹ آپ آئیں, آپ ڈسکس کریں اس چیز سے اور اس کی پریونشن پہ اپنے سلیپ پیٹرن خود بہتر کریں تاکہ آپ کو میڈیسن لینی ہی نہ پڑے. تو یہ ہے کہ وہ جو ڈپریسو فیز آنا ہے اس میں آپ نے کوپ کرنا ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ. آپ اس میں میوزک ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ جو 15 ڈیز ہیں اس میں آپ کے لیے ایک اپنے سیلف انالیسس کا ٹائم ملے گا آپ کو. شاید ہمیں وہ ملتا ہی نہیں ہے, ہم اتنے بزی ہیں, ہم اپنی فیملی لائف میں, اپنی جابز میں, ہر جگہ بزی. اس میں اپنے سیلف انالیسس کریں آپ. اچھا, ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, پہلے تو یہ کنفرم کر دیں کہ یہ آیا بیماری ہے یا نہیں ہے. جو وہی بات ہے, جب کووڈ ہے تو ہم نہیں نظر آ رہا نا, تو یار یہ تو ہے ہی نہیں, کسی نظر نہیں آ رہا. یہ جو مسائل ہیں جنہیں ہم ذہنی الجھنیں کہتے ہیں کبھی کبھی, تو یہ کیا یہ واقعی ایک بیماری ہے, یعنی کہ اگر کسی کو ہے تو کیا وہ بیمار ہے یا نہیں ہے. جب ہم گھر میں ایک ماں کو دیکھتے ہیں, ماں جب جھگڑ رہی ہوتی ہے, غصہ دکھا رہی ہوتی ہے, ڈپریشن, کیونکہ اتنے سارے کام اس کے سر پہ سوار ہوتے ہیں. میں گھر سے ہی شروع کرتی ہوں, بعد میں بات کریں گے, آگے بڑھیں گے. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, بچے کو دیکھنا ہے, اس کو فیڈ کرانا ہے, گھر کو دیکھنا ہے, ہسبینڈ کو بھیجنا ہے کام پہ, یہ ہے آج کیا پکانا ہے, یہ بہت سارے یہ معمولی چیزیں جن کو ہم اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. اچھا, فیملی میں ریلیشن شپ بنانے ہیں, کسی کے ساتھ بگاڑ ہو گیا, کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی سسرالیوں میں, تو یہ ساری چیزیں ایک عورت کو گھر بیٹھی کو ڈپریس کرتی ہیں. کہیں نہ کہیں غیر شعوری طور پر وہ پریشان رہتی ہے, چاہے وہ کھانا بنا رہی ہے, بزی بھی اپنے آپ کو کر رہی ہے, برتن بھی دھو رہی ہے, لیکن یہ چیزیں جا کر اس کے دماغ میں کہیں جا کر لگتی ہیں. کبھی کبھی وہ سمجھتی ہے کہ کیا ہو گیا, کاش ایسا ہوتا, کاش میں ویسی ہو جاتی, اپنی ماں کے گھر ہوتی, کاش میری شادی نہ ہوتی, کاش میں بچپن میں چلی جاتی. تو یہ خواہشیں ابھرنے لگ جاتی ہیں. میں صرف ایک گھر کی جو ہاؤس وائف ہے اس کی بات کرتی ہوں. ابھی تو بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے فیلڈز ہیں جہاں ڈپریشن کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, مسائل فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض ٹائم ہم ان کو نارمل لیتے ہیں, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ایویں بس یہ خواتین. کیا ہمارے ان لفظوں سے اس کا ڈپریشن ختم ہو سکتا ہے, یا یہ کہیں جا کر اس کو آگے جا کے تنگ کرتا ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ایک تو یہ کہ لفظوں سے آپ, لفظوں کا امپیکٹ تو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. الفاظ, ٹھیک ہے, الفاظ کا امپیکٹ آپ کی سوچوں کے اوپر پڑتا ہے. اگر ایک بندے کے ارد گرد میں اس کو نیگیٹو الفاظ روزانہ سننے کو مل رہے ہیں تو لازمی بات ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑے گا. اور ہمارے ارد گرد موسٹلی اگر ہم دیکھیں جابس پہ ہیں, گھر میں ہمیں نیگیٹیوٹی زیادہ ارد گرد ہے ہمارے, تو ہمیں یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوپ کرنا سیکھنا ہے. کہ اگر فار ایگزامپل ہسبینڈ وائف ہیں, جو وائف کا ایٹیچیوڈ نیگیٹو ہے یا ہسبینڈ کا ایٹیچیوڈ ہے, تو یو شوڈ کوپ, آپ کو ایڈجسٹ کرنا سیکھنا ہے. یہ اثر انداز ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. اور دوسرے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ جی یہ گلٹ ہے کہ میری کاش شادی نہ ہوتی, میں اس سے شادی نہ کرتا, پاسٹ کی چیزوں کو پاسٹ میں کبھی بھی نہیں جانا چاہیے. دا کانسیپٹ آف ہیئر اینڈ ناؤ, آپ اس وقت جو ہے اس میں اچھا کریں, اس وقت آپ بہتر کریں, آگے کی لائف کو اپنی بہتر کرنے کی کوشش کریں. پاسٹ تو ہو گیا, پاسٹ کو تو آپ چینج کر نہیں سکتے نا آپ, وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا. اس کے اوپر گلٹ, ہمیں یہ ہے کہ ہم بعض کا پاسٹ میں رہتے ہیں, وہ ہمارا گلٹ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ قسم کے سائیکیٹرک ایلنس میں چلے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو سائیکیٹرک ایلنس ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ فزیکل ایلنس تو نظر آتی ہے نا, سائیکولوجیکل پرابلم نظر ہی نہیں آتے. وہ کہتے ہیں جی اس کو ڈپریشن ہے, اس کو انگزائٹی ہے, تو گھر والے اس چیز, گھر والے بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کلائنٹس بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ نظر جو نہیں آ رہا. اسی طرح سے کرونا اس وقت جو ہے وہ نظر تو نہیں آ رہا, کہاں ہے جی کرونا, کرونا کیا ہے بھائی. کرونا جو ہے یہ کوئی بھی, جتنے بھی لوگ ڈفرینٹ قسم کی ڈیزیزز ہیں, اگر ان کے اوپر خدا نخواستہ کرونا اٹیک کرتا ہے تو وہ ڈیزیز بڑھ جائے گی. سمپل اس کا میکانزم جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے ایک لے مین کے لیے. اگر ایک بندہ کارڈک پرابلم کے ساتھ ہے, اگر خدا نخواستہ کرونا کا اٹیک ہو گیا تو اس کو کارڈک
پرابلمز بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر ایک بندے کو سانس کا مسئلہ ہے تو کرونا ہوا ہے تو اس کے سانس کے مسئلے بڑھ جائیں گے. ایک بندے کو دماغی مسئلہ ہے تو کرونا ہونے کی وجہ سے وہ بڑھ جائیں گے. تو ہر بندے کے اندر چھوٹے موٹے انٹرنل پرابلم فزیکل بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے یا کرونا کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان بڑی ڈیزیز کے سے بندہ بچ سکے. ٹھیک ہے. شاہد صاحب آپ سے بات کرتے ہوئے پاس کی بات کی جا رہی ہے، جو گزر گیا تو وہ گزر گیا. اکثر ہم کہتے ہیں کچھ اچھی یادیں بھی ہوتی ہیں. جیسے آپ کے کام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو پیچھے پہلے بہت زیادہ اچھا ورک ہو رہا تھا میوزک کے حوالے سے، یہ اب زیادہ اچھا ورک ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے محنت سے ورک ہوتا تھا، اب تو کمپیوٹر ورک ہے. پہلے لائیو ورک تھا، اس میں جدت تھی، مگر ہم نے جدت دیتے دیتے مزید دوڑ میں نا ہم نے وہ محنت کرنی چھوڑ دی ہے. آج کا جو سانگ کوئی بھی ہے، کوئی بھی میوزک ہے، چند دنوں کا ہے. بالکل بالکل. آج بھی ونجلی والڑیا سنا جاتا ہے. بالکل، نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے نا. تو وہ گانے ایور گرین نہیں ہے. پہلے چیزیں ایور گرین ہیں، ہر وقت جب بھی سن لو دل کہتا ہے یار کیا ہے. جو بھی نسل سن لے، یہ دیکھیں نا، جو بھی نسل اس کو پسند میوزک آتا آ رہا ہے ہے اس میں شور آ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اب میوزک دیکھا اور سنا جاتا ہے، بس زبردستی سنایا جاتا ہے. یعنی ذہنوں پہ وہ نہیں رہتا جس کو کہتے ہیں نا تاری رہتا تھا، گنگنا رہے ہیں ہر وقت، وہ الفاظ وہ الفاظ نہیں آ رہے تھے، عجیب و غریب الفاظ. اب دیکھ لیں کہ ایک وقت تھا کالا جوڑا کہاں گیا ہے، ہاں اپنا بسم اللہ کرا کدھر گیا ہے، بالکل، پردیسی ڈھولا کدھر گیا ہے. یعنی کہ کافی جو جتنی جلدی سانگ آتا ہے ہٹ ہوتا ہے، جلدی اس کے ختم بعد ہو جاتا ہے. ختم ہو جاتا ہے. آج بھی دل لگایا تھا دل لگی کے لیے سنا جاتا ہے. بالکل. آج بھی قمیض تیری کالی سنا جاتا ہے. آج بھی کڈن وال سو سونا ساوالا ان ساری شاید گیان ذکر کیا. اچھا اس ذہن کیویں آدھے کہ کچھ نیا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ گل تھی پی کہ محنت لوگ نہیں کریں دے. نئے جڑے سنگر ہیں وہ محنت نہیں کریں، تو سادے گلکار جڑے ہیں وہ صحیح معنی میں جڑے ہے محنت کرنے ہیں اور جی کہ وقت گھننے ہیں، کوئی نوی چیز گھن کے آنے ہیں جی کہ کچھ نواں ہوئے، کچھ لگے نا یہ تھوڑا کہ ریپیٹ تھینے پین الفاظ، یعنی کہ محنت کریں پہ تو اور زبردست ایک نواں گیت آسی اور اندر سارے ملتان دی جڑی ثقافت ہے وہ ایک گیت میں آدھے پرو دے سو زبردست ہے. انشاءاللہ سرپرائز ہے اور ان کا انتظار راسی ساکوں یقیناً ان بعد ریلیز تھی ہونے بعد سارے ہی شو بڑا اچھا ہی میوزک ہے ان کا گیت دا. ہاں اور بڑے اچھے سٹائل میں کوشش ہے انشاءاللہ تعالی ہفتے 15 دن انشاءاللہ تعالی فلمید بھی سی اور میں پوری ایک ملتان کو دکھاونے کہ ملتان کیا ہے، ملتان سارا ورثہ کیا ہے. آخر کہ ملتان ترکی دا ایک شاعر ہے پیا دار کے خلاف ہے، ترکی دا روم تے ملتان کو جڑوا شہر قرار دیتا گیا. ٹھیک ہے، اس سے مزید بات کرتے ہیں. ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو پھر. اور جی بالکل ڈاکٹر موسی سے بات کرتے ہیں اور ذرا بات کرتے ہیں آج کچھ پرسنل جو ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن پر جو ہے میرا خیال ہے بات کرنے کی ضرورت ہے. آج کل کے زمانے میں ہم نے سوشل میڈیا پہ جو ہے دوست بنا لیے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم کہ یہ دوست جو ہیں ہمارے بڑے کلوز ہیں، حالانکہ ڈسکس نہیں کر رہے، بس کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں، لائک کر رہے ہوتے ہیں، نائس ہے، گارجس ہے، بس اس پہ کام ہے، فیبولس ہے. تو یہ اتنے سارے فرینڈ ہونے کے باوجود پتہ نہیں 5000 تک تو لمٹ ہے نا ایک فیس بک پر، اس کے بعد بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، ہم تنہا ہیں کہیں جا کر. تو ارد گرد کے لوگوں کو ہم بھول گئے ہیں، تو صرف سوشل میڈیا پر بھی رہ گئے. اس کا نقصان کیا ہے آج یہ بتا دیں، کس طرح کے الجھنوں کا ہم شکار ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے جو سوشل میڈیا ہے نا اس نے ہمیں جو دور لوگ ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا رابطہ ہو گیا، جو ہمارے قریب ہیں، جو ہمارے ہر مشکل میں کام آنے والے تھے ان سے ہم دور ہو گئے. یعنی کہ ایک گھر میں اگر 5 لوگ بیٹھے ہیں تو 5 لوگوں کے پاس ہی موبائل ہوں گے. بعض اوقات میں ایگزامپل دیتا ہوں، ہم ڈاکٹرز جب بیٹھتے ہیں نا چائے پہ تو میں کہتا ہوں یار یہ جو اب 10 منٹ ہے نا ٹی بریک کی ہے تو اس میں یار اب موبائل کو چھوڑ کے ہم آپس میں تھوڑی سی گپ شپ کر لیں، تو اپنے حال شال ایک دوسرے کا پوچھ لیں، چیزیں اپنی پرسنل چیزیں ڈسکس کر لیں، کیونکہ یہ چیزیں انرجی دیتی ہیں ہمیں. یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی اس سے بہتر ہے کہ میں
फेस बुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग कर लें। क्यों हमें ये बेहतर क्यों लगने लग गया? कम्युनिकेशन की कमी क्यों नजर आती है? फिर हम कहते हैं मसाइल ही मसाइल हैं, फिर डिप्रेस भी हो रहे हैं, फिर दिसंबर की उदास शामों का जिक्र होता है, फिर गए हुए वक्त, गुजरे वक्त को हम याद कर रहे होते हैं। तो जो वक्त है उसको कैसे गुजार रहे हैं, ये क्या कहेंगे सवाल? इसकी वजह ये है कि जो दूर लोग होते हैं ना, वो जो सोशल मीडिया पे होते हैं, आप उनकी बात इसलिए वो आपको हमेशा अप्रिशिएट ही कर रहे होते हैं, अच्छा ही कह रहे होते हैं ना, उनको आपके इर्द गिर्द का तो नहीं पता ना। अब जो आपके क्लोज हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको आपकी अच्छाइयों का भी पता है, बुराइयों का भी पता है, उनके साथ कभी तलख कलामी भी होती है, तो वो कहते हैं कि जहां से मुझे, ये एक ह्यूमन नेचर है, जहां से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स या तारीफ होगी आप उधर ही अट्रैक्ट होंगे, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो सोशल मीडिया पे आपको क्या होता है कि आपको एक जो है ना आपकी तारीफ की जा रही होती है, आपने कोई अच्छी सी तस्वीर लगा दी, लोग तारीफ कर रहे हैं, आप ज्यादा उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप इन चीजों से दूर हो गए। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। हम जब लाहौर में थे तो माशाल्लाह हमें अल्लाह ताला ने चांस दिया था इशफाक अहमद साहब बाबा जी की महफिल में बैठने का भी। तो एक जगह पे हमारा था साइकोलॉजिस्ट कम बैठे थे, तो वहां पर उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा यार अब ना, ये मैं आज से बता रहा हूँ 7-8 साल पहले की बात है, 8-10 साल शायद हो गए, 10-12 साल। तो वो कहते थे कि अब ना वो देरादारी खत्म होगी। पहले जो होता था ना, लोग देरे होते थे हमारे गांव में, अभी भी है कुछ लोग, लेकिन अब बहुत रेयर है। वहां पे लोग बैठते थे, आपस में बातें करते थे, सारी चीजें। अब वो चीज है ही नहीं। अब ये है कि कहीं भी बैठे होंगे तो लोग सोशल मीडिया पे लगे होंगे। अब देरादारी है ही नहीं। लोग आते थे, एक दूसरे के दुख सुख सुनते थे, एक किस्म का जो एक बड़ा होता था उनको काउंसल भी कर देता था और उनको मशवरे, वो अपने प्रॉब्लम डिस्कस करके जाते थे। नफसियाती मसाइल नहीं थे, उलझने नहीं थी। जब डेरे की बात करते हैं या जो है इकट्ठे चौपाल इकट्ठे होना, बैठना और वहाँ अपने किस्से, अपनी कहानियाँ, अपनी परेशानियाँ डिस्कस करना, ये तो लाजिमी बात है। आपके दोस्त होते हैं वो लोग, आप बचपन में ही वो आपसे के साथ खेल रहे होते हैं, पल रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, आप उनसे डिस्कस करते हैं और बिल्कुल एक फैमिली सा माहौल हो जाता है आपका। बहुत अच्छे मशवरे, काउंसलिंग, तो ये चीजें ना, तो फिर उसे डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं हुआ करती ना। अशद जरूरत है साइकोलॉजिस्ट की, तो अब तो अशद जरूरत है, इतनी जरूरत है। अब आप ये देखें कि अब फैमिली गेट टुगेदर बहुत कम है। एक तो कोविड की वजह से तो चलो है, लेकिन अब वो उस तरह की नहीं रही। एक और जगह पे इशफाक अहमद साहब की बात मैं कोट करूंगा, बड़ी खूबसूरत बात। वो कहते हैं कि एक ना कोई डेथ हो गई, तो डेथ पे मैं बैठा हुआ था, तो मैंने देखा बच्चे बहुत ज्यादा खेल रहे और बड़े खुश हैं। बच्चों को तो डेथ का नहीं पता होता ना, मौत का। तो कहता है कि मैं देखता रहा, आखिर में एक बच्चा दूसरे बच्चे कहता है कि यार अब हम फिर कब मिलेंगे। वो कहते हैं जो फलां दादा है ना, अब उसकी मौत होगी, दुआ करो कि वो मरे तो फिर हम सारे इकट्ठे हुए और खेलें। अब भी यही है कि शायद कोई डेथ होती है तो हम शायद उस तरह से इकट्ठे होते हैं। डेथ एक ऐसी चीज है जिस पे अभी भी लोग इकट्ठे होते हैं। शायद गांव में तो अभी भी हो रहे हैं, लेकिन वो अब लोगों में वो मोहब्बतें नहीं है। अब लोग एक दूसरे के साथ मिल तो रहे हैं, लेकिन अंदर ही खातिर एक दूसरे से वो इतनी नफरतें बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल। तो ये कल एक बड़ी अच्छी चीज मैं पढ़ रहा था, जब कल बारिश आ रही थी तो बड़ी अच्छी खूबसूरत कोटेशन थी कि ये जो बारिश आ रही है, अल्लाह करे इस बारिश से ना सारी नफरतें धुल जाए और हर तरफ मोहब्बतें हो जाए। तो ये मट्टी धुल जाती है, तो दिल की मट्टी भी जो है आप धो दें और सारे जो है एक हो जाएं, तो क्या बात है। जी मुल्तान साहब, बात है कि नफ्सो नफ्सी का दौर है। हम अपनी तनकीद बराए तनकीद तो दूर की बात है, अपनी तनकीद बराए इस्लाह भी नहीं सुनना चाहते। मीडिया ने इतना हमें वो कर दिया है कि हम मीडिया पे अपने आप को देखना चाहते हैं और अपने आप कोई भी है। अब हर बंदे के हाथ में मीडिया है, मोबाइल की शक्ल में ना। तो हर बंदा किसी फेसबुक से, पेज से, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे, मैसेंजर पे, अपना इंस्टाग्राम पे जुड़ा हुआ है। वो उन लोगों से राब्ता रख रहा है और वो भी उन लोगों से राब्ते एक दूसरे के साथ रखते हैं जो उनके मिजाज के मालिक है। आज तो हम जब आप ये तो हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं ना, डिस्कस कर रहे हैं, जब हम यहाँ से उठेंगे फिर हम अपने मिजाज का बंदा तलाश करेंगे। फिर हम आपसे दुआ सलाम करते और गए, बस खत्म, आपसे काम खत्म हो गया हमारा। ये आज ठीक है, जिससे काम है उससे राब्ता है, जिससे काम नहीं है उससे वैल्यू नहीं है। ये असल में ये आप कहना चाहते हैं। चलें ठीक, आपसे हमें बहुत सारे काम है, अभी हमने आपसे गीत सुनने हैं। वैसे एक बात कर रहा हूँ, एक ओवरऑल एक मेरा और गीत है। जब एक शख्स अपना मुल्क छोड़ के दुबई की तरफ रवाना हो रहा है, ठीक है,
उसको उसके प्यारे या उसका चाहने वाला उसको रोक रहा है, अब वो उसको कैसे समझा रहा है, वो भी नहीं छोड़ना चाहता उनको। ठीक है, अपने प्यारों को, अपने महबूब को, उसे कहीं मजबूरियां छोड़ने पे हाँ, वो अपनी मजबूरियां अब बता रहा है। परदेसी के हवाले से गाना है, वो कैसा है। है वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक बार फिर। और साजिद मुल्तानी साहब तो क्या बात है कि बल्ले बल्ले। और ब्रेक में भी जो है हमें बड़े मजे मजे के जो है गीत सुना रहे थे और हम लोग वाकई बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत नया काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात जो डॉक्टर साहब ने भी आपसे पूछी ब्रेक में और मैं भी चाहूंगी कि आपसे पूछी, जब हम लाइव आ गए तो इस तरह के जो सॉन्ग हैं ये कुछ ज्यादा तवील नहीं है। आमतौर पे उर्दू सॉन्ग सुनते हैं हम, पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, 3 से 4 मिनट हार्डली जाते हैं, इतना ही होता है। और जब हम सैकी सॉन्ग की तरफ आते हैं तो आप देख रहे हैं 8 मिनट 10 मिनट तक चले जाते हैं। ये 7 से 8 मिनट का था आपका जो सॉन्ग है, कुछ हम कट करते हैं, कुछ कम हो लाइव शो पे। तो ये कैसा, क्यों इतने तवील क्यों गाने हैं, इसकी क्या रीजन है? हमारे लोग सुनते हैं, समअप नहीं होता क्या? हमारे जो सराइकी के लोग हैं वो सुनते हैं, क्योंकि हमारा सराइकी जो वसेब है वो एक कल्चर पे बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आप ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार के आप कलाम ले लें, ठीक है, तो उनकी काफी कितनी बड़ी होती हाँ, थी। बिल्कुल बिल्कुल, 8-8 10-10 शेर होते थे उनकी कॉफी के। तो इसी तरह के हमारे जो एक अभी तो कम हो गया है। हमारी जब केसट का दौर था ना, हमारी केसट में 4 गाने आते थे, हालांकि लोगों के 10-10 11-11 आते हैं। हमारे जो वसेब जनूबी पंजाब का वसेब है, इसके जो मकामी 4 गाने पूरी केसट में। अच्छा। एक गाना 10 मिनट का होता था, 10 मिनट का, 1 घंटे की केसट होती थी ना, तो एक गाना 15 मिनट का, उसमें 4 अंतरे होते थे और 4 ही दौड़े होते थे उसमें। अच्छा, एक पहला दौड़ा, 5 दौड़े, एक पहला दौड़ा माया कथा गीत शुरू हो गया, उसके बाद फिर दौड़ा आ गया, फिर गीत अंतरा आ गया, फिर दौड़ा, फिर अंतरा, फिर दौड़ा, फिर अंतरा, फिर दौड़ा, फिर दौड़ा कह के अंतरा कह के फिर स्थाई पे रुकता था। 15 मिनट का गीत, फिर ये समेटते समेटते 10 मिनट पे ले आए। ये समेटना मुश्किल है, समझते हैं। अभी भी अताउल्ला खानी साहब खैरवी साहब के आप हाथों दे विच हाथ सी तेरा खिल रहे संसार, वो 8 मिनट से ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दुखी करके टूर गया है, उसके बड़े शेर हैं। तो वो जितने भी गीत हमारे सराइकी के हैं ना, लोग हमें सुनते हैं। जो पंजाबी का सिस्टम है, जो उर्दू सिस्टम है, वो तो 2 अंतरे होते हैं। अभी हम सोच रहे होते हैं कि अस्थाई है, वही पता लगता है गाना खत्म हो गया। हमारी शायरी में पूरी हम एक स्टोरी होती है हमारी। बिल्कुल, एक हम अगर किसी सकाफत पे लिखते हैं तो हम सकाफत की सारी उसमें उजागर करते हैं, ताकि जो पंजाबी बोलने वाला है, उर्दू बोलने वाला है, पश्तो बोलने वाला है, सिंधी, पंजाबी, सबको, बलोची, सबको हमारे उन अल्फाजों की समझ आ सके। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन है मेरा, और वो ये है कि डिप्रेशन से आम जिंदगी की तरफ आना कैसे मुमकिन है, किस तरह आ सकते हैं? डिप्रेशन से निकलना है और अपनी जिंदगी रूटीन में गुजारनी है, तो कैसे एक हैप्पी लाइफ जो है गुजारी जा सकती है, कुछ इस हवाले से बताएं। इसका ये है कि एक तो ये है कि आप जब भी डिप्रेशन के फेज में होते हैं, आप उस वक्त बिल्कुल अलग हो जाते हैं, आप अपने रूम तक महदूद हो गए, अपनी एक्टिविटी से बिल्कुल दूर। एक तो ये कि कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा अपनी एक्टिविटीज के साथ टच रहें। ठीक, आप कोई ना कोई, हर एक के कोई ना कोई हॉबीज होते हैं जिसमें बंदा एंजॉय करता है। हर बंदे का है कोई ना कोई, यानी कि किसी को लिखने का शौक है, किसी को म्यूजिक का है, शायरी का है। तो डिप्रेशन से निकलने के लिए एक ये कि अपने उस हॉबी के साथ टच हो। जब आप अपने उस हॉबीज के साथ टच होंगे, यू विल फील हैप्पी। डिप्रेशन में तो आपका मूड लो रहता है, तो आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी, तो आपका मूड भी बेहतर होगा। और दूसरा ये है कि लोगों के साथ इंटरेक्शंस करें। अगर आप पड़े रहेंगे, मेडिसिन लेते रहेंगे, तो आप कभी भी डिप्रेशन के फेज में से नहीं निकलेंगे। ठीक है। हमारी तरफ ये है कि जो नफ्सियाती अमराज है ना, इसमें लोग मेडिसिन तो लेते रहते हैं, लेकिन साइकोथेरेपी और काउंसलिंग की तरफ आते ही नहीं है, जो बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे हमें कोई टेम्परेचर होता है, अभी हमें इन्फेक्शन नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत हम फौरी तौर पे डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत है, आपको मेडिसिन के बगैर ही कवर अप हो सकता है, तो आप मेडिसिन क्यों लें? आप दवाइयों की तरफ जाए ही ना। ठीक है, ठीक है। यानी काउंसलिंग की यहाँ अशद जरूरत है, यहाँ आपस में गपशप करने की अशद जरूरत है। जी नफ्सियाती जो मेरे माइंड के मुताबिक नफ्सियात तब शुरू होते हैं जब आदमी अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो अपनी एक सुन्नत भी है, अगर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अपने किसी भाई को, बहन को दावत में बुला लें, उनके बच्चों को गपशप करें,
किसी गैर को ना बुलाएं, अपनों को बुला लें, तो उसमें आपका एक वक्त भी अच्छा गुजरेगा। बात इनकी वही है, अब 4 बंदे बैठे हैं कमरे में, ठीक है ना, चारों के पास अपनी अपनी हॉबी है, अपना अपना मोबाइल, ये नहीं पूछना कि क्या हाल है। ये कोई अगर दोस्त के साथ कोई बात शेयर करना चाहते भी हैं तो वो देखते हैं यार अब मैं ये तो अपने काम में लगा बैठे, इसको क्या डिस्टर्ब करूं। वो अपने आप पर वो मुसलत करते जाते हैं। वो डिप्रेशन जो है ना, वो जब डिप्रेशन आप अपने आप पे मुसलत करेंगे तो फिर आप बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें, ये यहाँ भी एक डॉक्टर बैठे हैं साजिद साहब। और दूसरा एक चीज है जो आप बात करें, बिल्कुल ठीक है, हमें ये करना चाहिए आज के थ्रू एक मैसेज भी जाना चाहिए कि जब भी फैमिली वाले इकट्ठे हो ना सारे, एक काम किया करें, एक डब्बा ले, लेकिन उसके अंदर मोबाइल रख दिया करें। कम से कम ये आधा घंटा जो है ना, इसमें हमने मोबाइल में हमने आपस में बैठ के गपशप करनी है, जो भी है डिस्कशन, शुगल मेला, खाना पीना, ये हमने करना है। इसमें कोई बंदा मोबाइल के जो जाएगा उसके ऊपर जुर्माना होगा। वाह जी वाह, जबरदस्त, अच्छा मशवरा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और सारी तरह की एक मिसाल भी है ना जी, तो कोई ना सुने ना, हाँ, कंधी तो नहीं जवाब दीवारा को सुना रहे हो, दीवार गाली करके ना, कंधियां नाल गाली करके बिल्कुल सारे आपका जो डिप्रेशन अंदर तुम्हारे एक है ना, उन्हें कड्डो। ठीक है, असा इन चक्कर पै के ना असा अपने आप को महदूद कर गिते और आपने जड़े इजहारात ने ख्यालात उन्हें को तबाह नहीं थे मार करते उन्हें। बिल्कुल साजिद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा जनाब आपसे गुफ्तगू करके। आप भी एक ये तो रोई टीवी वालों की मेहरबानी है कि 2 साल बाद मुझे याद किया। आपसे गीत सुनना चाहेंगे।